अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नाज़रीन। सबसे पहले आपको खुश आमदीद कहता हूँ परदेसी कहानियों में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम काफ़ी अरसे के बाद इस प्रोग्राम को दोबारा लेके हाज़िर हुए हैं। इस लंबे दुरानिए के वक्फे के लिए माज़रत ख़्वाह हैं। कुछ ज़ाती प्रोजेक्ट्स की वजह से हम बर वक्त ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सके, लेकिन बहरहाल जहाँ से हमारा ये राब्ता, ये किस्सा, ये सिलसिला टूटा था, हम वहीं से शुरू करते हैं। आपको फिर बताते चलें, याद दहानी करवाते चलें कि परदेसी कहानियाँ डेनमार्क में बसने वाले जो पहली जनरेशन यहाँ पे आई थी, जो हमारे 60s के अंदर और 70s में हमारे बुजुर्ग यहाँ पे आए थे, जिन्होंने अपनी सारी जवानी जो है इस मुल्क को दे दी और हमारे लिए इतनी आसानियाँ की कि आज जो है जो नई नस्ल यहाँ पे परवान चढ़ रही है, उनके लिए मसाजिद से लेके हलाल खाने एवरीथिंग उनके लिए प्लेट में रख के हाजिर था। तो हम जानना चाहते हैं वो एक कहानियाँ जो कहाँ से शुरू होती हैं, और वो फर्स्ट जनरेशन। और एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि अभी भी आप दोबारा आपने देखा कि कोरोना टाइम में बहुत से प्यारे बुजुर्ग हमें छोड़ के जाते जा रहे हैं। तो उनकी कहानियां उनके साथ ही जो है वो अपने साथ अपने सीने में दफन लेके चले जा रहे हैं इस दुनिया से। तो हम चाहते हैं कि ये कहानियां जो हैं उनको ना सिर्फ आप देखें महफूज करें, बल्कि उसको एक किताबी शक्ल में भी लाएं। आज ये सिलसिला हम जहाँ से शुरू कर रहे हैं, मेरे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं आज, ये अपनी जो है बिल्कुल जवानी की उम्र में वो यहाँ पे आए। उन्होंने 50 से साल से ज़्यादा का अरसा डेनमार्क को दिया। ये वो शख्सियत है जिसने पाकिस्तान को बनते हुए देखा, पार्टीशन देखी। इनकी सबसे बड़े तारुफ में मैं ये भी कहूँगा कि ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमहुल्लाह को सल्यूट पेश किया, उनको उनसे मिले, उनको एज ए कैडेट उनको सल्यूट किया। तो ये बहुत अहम और बड़ी बातें हैं हमारे लिए कि हम ऐसी शख्सियत को आज अपने प्रोग्राम में दावत दे रहे हैं। और इनका मस्जिद के साथ शगफ और अफ्तार के प्रोग्राम में पेश पेश रहना, और हमारे बहुत प्यारे दोस्त शहजाद भट्ट साहब के ससुर नवीद आलम भट्ट साहब और नईम भट्ट साहब के वालिद मोहतरम जनाब मोहम्मद अशरफ साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो रहम करने वाला है। तो बहुत मैं आपका हर शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा किया है कि जो मुझे जानता भी नहीं, पहचानता भी नहीं, और मैं उन्हें देख नहीं सकता, वो मुझे नहीं देख सकते, लेकिन वो मुझे सुन सकते हैं, मुझे देख सकते हैं। तो ये मेरी बड़ी खुशनसीबी है कि आपने मुझे इस उम्र में, जबकि मैं गुजरते वक्त के साथ साथ अगली 1 जून को 90 का हो जाऊंगा, ये मौका दिया है कि मैं अपने हम वतनों को कुछ अपने जिंदगी के तजुर्बात, जिंदगी के मद्दोजर, जिंदगी के उतराव चढ़ाव, जिंदगी को कामयाब करना, ये सब चीजें मैं पेश करने की कोशिश करूंगा। बहुत अपनी शुक्रिया, बात के लिए बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने कहा कि आप अगले माह जो हैं वो 90 साल के होने जा रहे हैं। 90 साल यानी कि 9 दहाइयों पे मुश्तमिल एक सफ़र, एक बड़ा तवील सफ़र है। और आपने पाकिस्तान बनते देखा, आपने जो है वो डेनमार्क में आया, बल्कि डेनमार्क को बिल्ड होते देखा। तो क्योंकि ये कहानी है एक बचपन से लेके आपकी इस उम्र तक की, तो हम पहला सवाल बड़ा मासूमाना सा और बड़ा आसान सा हमारा होता है कि हम ये पूछते हैं कि आपकी पैदाइश कब और कहाँ हुई? मेरी पैदाइश खारिया में हुई, हम्म, जो कि जिला गुजरात, पाकिस्तान का जिला है गुजरात। और हम्म, मेरी पैदाइश 1/6/1931 को खारिया में पैदाइश हुई। 31 को। थर्टी यानी वन यानी कि पाकिस्तान को आपने अपने होशो हवास में बनते हुए देखा है। पाकिस्तान को मैंने होशो हवा से नहीं देखा, बल्कि मैंने पाकिस्तान को बॉम्बे में देखा। वाह, क्या इस पे हम आएंगे, इस पे डिटेल पे बात करेंगे। पहले ये बताइएगा कि अपने वालदेन के बारे में कुछ, अपने बहन भाइयों के बारे में कुछ बात। बात यूं है कि मेरे वालदेन जो थे वो उस जमाने में
تعلیم کی بہت کمی تھی، اور والدہ صاحبہ میری بھی صرف اسلام کے بارے میں جانتی تھی، باقی ان کی اردو کی تعلیم اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اس کے باوجود میرے بزرگ جو والد صاحب ہیں محمد عالم صاحب، وہ کسی وجہ سے یتیم رہ گئے تھے۔ جب وہ بیماری شروع ہوئی نا جو اسی زمانے میں، تو خاندان کے خاندان دفن ہو رہے تھے، اس میں ان کے والدین بھی چلے گئے، بہن بھی چلے گئے، بھائی بھی چلے گئے، تو وہ 9 سال کے اکیلے رہ گئے تھے۔ تو بات یوں ہے کہ انہوں نے زندگی کے دن گزارے اپنے ماموں کے ساتھ، اور پھر ان کی شادی ہو گئی، اور شادی ہونے کے بعد پھر ہم تشریف لے آئے۔ اور بات یوں ہے کہ والدین کی نصیحت ایک ہی تھی، وہ یہ نصیحت تھی کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، یعنی اگر کوئی بات ہو جاتی ہے تو کہہ دے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، مگر جھوٹ بولنے کے لیے ایک جھوٹ کے لیے کئی ہزار جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ مجھے کہیے گا اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں جو ہے وہ بتائیے گا۔ ہم 4 بہن بھائی ہیں، جن میں سے 5 بہن بھائی ہیں، 3 بھائی ہیں اور 2 بہنیں ہیں۔ تینوں بھائی یورپ میں ہیں اور دونوں بہنیں پاکستان میں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، سب اپنی جگہ پہ ٹھیک ٹھاک زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو آپ سب سے بڑے تھے بہن بھائیوں میں؟ میں بہن بھائیوں میں دوسرے نمبر پر ہوں۔ سب سے بڑی میری ہمشیرہ ہیں جو کہ کراچی میں سیٹل ہیں، اور اس کے بعد پھر میرا نمبر ہے، پھر اس کے بعد میرا بھائی ہے، پھر اس کے بعد ایک بھائی ہے، پھر اس کے بعد ایک ہمشیرہ ہے۔ آپ کس کے نزدیک ہیں سب سے زیادہ اپنے بہن بھائیوں میں؟ میں اپنی بڑی ہمشیرہ کے نزدیک ہوں، ان کی پرورش میری میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اچھا، مجھے انہوں نے ہمیشہ گائیڈ کیا ہے، مجھے ہمیشہ انہوں نے بڑے پیار سے اپنے پاس رکھا ہے کراچی میں، کیونکہ میں کراچی میں نیوی میں تھا۔ اچھا، صحیح۔ تو وہ کراچی میں زندگی کی طرف آئیں گے کیونکہ یہ ایک بڑا اہم چیپٹر ہے آپ کی زندگی کا۔ تو اس سے پہلے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جیسے بچپن میں گھر والے اکثر پنجاب کا ایک کلچر سا ہے کہ ایک عرفی نام رکھ دیتے ہیں، پیار سے، محبت سے، لاڈ سے کوئی نام رکھتے ہیں۔ آپ کا بھی کوئی نام رکھا گیا؟ جی، مجھے اس نام سے تو پکارا نہیں گیا، مگر میری خوش نصیبی ہے کہ میرا نام ایک ایسے بزرگ نے دیا تھا کہ اس کا نام یہ رکھے محمد اشرف۔ اس نام پہ فخر کرتا ہوں۔ اچھا، مجھے محمد اشرف نام پہ بہت فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اشرف المخلوقات میں سے پیدا کر دیا، اور یہ میری خوش نصیبی ہے۔ زبردست۔ تو آپ کو کسی بھی جو ہے محمد اشرف کے نام کو نارملی ہم دیکھتے ہیں پنجاب کا کلچر ہے، اور اشرف کے نام سے جو ہے وہ کافی اس کو بگاڑا جاتا ہے، لیکن الحمدللہ آپ کا نام نہیں بگاڑا گیا۔ مجھے کسی نے کبھی دوسرے نام سے نہیں بلایا، محمد اشرف کے نام سے یا اشرف کے نام سے بلا۔ بٹ صاحب اس وقت میں دیکھ رہا ہوں اسکرین کے اوپر کافی ایسے لوگ آپ کے پروگرام کو دیکھنا شروع ہو گئے ہیں، انٹرسٹ لینا شروع ہو گئے ہیں آپ کی زندگی کے اندر۔ تو آپ مجھے زندگی کا جو ایک بچپن کا مزیدار قسم کا واقعہ ہوتا ہے جو نہ کبھی نہیں بھولتا، وہ بچپن کا ایسا واقعہ آپ کو یاد ہو؟ میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ دن نہ رہے اپنے، راتیں نہ رہی وہ بچپن کا وہ دن جب میں اسکول سے آیا، میں 6ٹھی جماعت میں سے اسکول سے آیا تو میرا چھوٹا بھائی رو رہا تھا اور والدہ ہنڈیا پکا رہی تھی۔ تو میں نے اپنی والدہ سے عرض کیا، میں نے کہا امی جان یہ رو کیوں رہا ہے؟ تو کہتی ہیں کہ چونکہ ہم آج تھوم کا سالن بنا رہے ہیں غربت کی وجہ سے، تو یہ کہتا ہے کہ میں نے گوشت کھانا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو میں نے کہا امی جان اس سے کہیں کہ خدا کے لیے آج یہی کھا لیں اور کل سے انشاءاللہ اس کو گوشت ملے گا۔ تو عدیل صاحب بات میں غربت میں ہمارے ناظرین دیکھیں، یہ وہ بزرگ انسان کو زندگی کا ہر لمحہ اچھے صوبے سے گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو دوسرے روز میں بستہ چھوڑ کر مٹی میں مزدوری کرنے چلا گیا۔
یہ مجھے ایک زندگی کا ایسا واقعہ نظر آتا ہے کہ شاید میرے اللہ نے مجھ سے یہ کام لینا تھا. میں نے مزدوری کی اور شام کو میں تھوڑا لیٹ آیا تو والدہ صاحب ناراض ہو گئی. کہتی آج تم 2:30 بجے آتے تھے, آج 5 بجے آئے. تو میں نے کہا امی جان میں دوستوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا تھا, میں نے یہ نہیں بتایا میں کام کر کے آؤں. لیکن تھوڑی دیر کے بعد میں نے ان کو 1 روپیہ دیا. میں نے کہا امی جان کل سے گوشت جو ہے وہ آیا کرے گا. کہتی ہیں یہ تم چوری کر کے لے کے آئے. میں نے کہا نہیں امی جان میں نے کام کیا اور مجھے یہ اس کی مزدوری ملی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میرا بھائی جو ہے وہ جب چاہے گوشت کھائے. تو یہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس کو میں یاد کر کے کبھی کبھی کہتا ہوں یا اللہ یہ سب تیرا کرم ہے, یہ سب تیرا کرم ہے, ورنہ کیا تھا باقی کچھ بھی نہ تھا. ایک 16 سال کا انسان کیا کر سکتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا. اور وہ دن اور عدیل صاحب آج کا دن ہے, میں کسی گھڑی بھی کام کو نہیں بھولتا ہوں. بٹ صاحب آپ نے جو ہے وہ ناظرین کو بھی اور ہمیں بھی جو ہے وہ نمناک کر دیا. واقعی ایک چھوٹا سا بچہ اپنے بھائی کے بارے میں اس طرح سے قربانی اسکول جانے کے جا کے اور اس کے بعد میں محنت مزدوری بھی کرے تاکہ اس کا بھائی جو ہے وہ گوشت کے لیے روئے نا. تو بٹ صاحب اس کے علاوہ جب آپ اسکول بھی جاتے تھے اور کبھی ایسا ہوا کہ اسکول سے بھاگے ہوں, شرارتی بچوں کے ساتھ مل کے کچھ شرارتیں کی؟ Never in my life. مجھے اسکول کا جانا بہت پسند تھا اور خاص کر مجھے اسکول میں انگلش بڑا انٹرسٹنگ تھا میرا سبجیکٹ, کیونکہ 5ویں جماعت سے انگلش میڈیم اسٹارٹ ہو گئی تھی. تو میرا اسکول بھی جو تھا وہ خالصوں کا اسکول تھا, ہندوؤں کا اسکول تھا, اور ہم غریب مسلمانوں کو انہوں نے فیس معاف کی ہوئی تھی. اور اس زمانے میں 1941-42 میں بینچوں پہ بیٹھتا تھا, جبکہ پاکستان کے اسکولوں میں یعنی مسلمانوں کے اسکولوں میں گورنمنٹ کے اسکولوں میں لوگ ٹاٹوں پر بیٹھتے ہیں. تو مجھے کچھ تھوڑی سی یاد آتی ہے کہ میں خوش نصیب تھا کہ میں ہندو کے اسکول میں پڑھتا تھا لیکن بیٹھتا بینچوں پہ تھا. اور مجھے یاد آتا ہے کہ آج بھی لوگ ٹاٹوں میں بیٹھتے ہیں. مشکل سے میرے خیال میں کسی کو اچھی جگہ ملتی ہو بیٹھنے کی پڑھنے کے لیے. تو یہ سب اللہ کا کرم ہے اور بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس اسکول سے پڑھ کر 6 جماعتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے انتہا کامیابی کی زندگی گزارنے کا موقع دیا ہے. 6 جماعتیں آپ نے اسکول کھاریاں میں ہی جہاں پہ پڑھ لی, اس کے بعد آپ تعلیم کھاریاں میں اسکول تھا یہ یا کہیں گرد و نواح میں تھا؟ کھاریاں میں اسکول تھا. تو کیا اب 6 جماعتوں کے بعد پھر آپ نے آگے تعلیم جاری رکھی, کسی اور اسکول گئے؟ عدیل صاحب بات یوں ہے کہ قدرت جب چاہتی ہے تو ہو جاتا, کن فیکن, کن فیکن, تو ہو گیا. میں نے 6 جماعتیں پڑھی ہیں, مگر آج بھی میں انشاءاللہ انگلش کم بولتا ہوں آپ کے سامنے, کیونکہ میں نے 19 سال نیوی کی نوکری کی اور نیوی میں بولتے ہی انگلش ہے, آپ کو پتا ہے. کہ آپ 6 جماعت کے بعد پھر آپ کراچی کیسے گئے, آپ نیوی میں کیسے شمولیت آپ کی؟ اچھا, تو 6 جماعتوں کے بعد میں نے تقریباً ایک 6 مہینے کام کیا, کچھ گھر کا کھایا اور کچھ پیسے بچائے. اور والدین کی آپس میں اختلافات ہو گئے تھے بڑی ہمشیرہ کی وجہ سے. جب ان کی شادی کی نا بڑے ماموں کے گھر, تو اس میں والد صاحب کی مرضی نہیں تھی. تو میں نے اکثر لوگوں سے یہی کہا ہے کہ میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ جب اولاد بڑی ہو جائے تو والدین کو اتفاق سے رہنا چاہیے اور اتفاق سے ان کے مسئلے حل کرنے چاہیے, نہ کہ اختلاف پیدا کریں گے تو غربت گھر میں آ جاتی ہے. اور میرا اس وقت کا تھوم کا سالن پکنا وجہ بھی یہی تھی کہ والدین کے اختلافات نے ہمیں غربت میں لا کے ڈال دیا. ورنہ اس سے پہلے میرے والد صاحب بامبے میں پولیس میں تھے اور 300 روپے اس وقت تنخواہ لیتے تھے.
काफी थी उस वक्त 1931 30s में 300 सैलरी बहुत ज्यादा थी उस वक्त के जी, हिसाब 300 रुपये की सैलरी थी। तो मैं जब पाकिस्तान से जब वालदैन को मैंने देखा कि ये हालात बहुत ख़राब हैं और जो कुछ भी किया, तो मैंने जो 1 रुपया कमाया उसमें से बचाया और टिकट के पैसे जब बन गए तो मैंने वालदा साहबा से कहा कि आप ये 3 बहन भाई लेकर साथ चले जाएं और ये वालिद साहब को तशरीफ कहें कि भाई आप रख लें और ये आपके बच्चे हैं और आप पालें इनको और आप वापस आ जाएं, तो मैं और आप जिंदगी बसर कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे ढंग आ गया था काम करने का। तो हमारा हालात ने ऐसा किया कि 2 महीने के बाद मैं भी बम्बई पहुंच गया, क्योंकि मैं जेलम चला गया काम करने के लिए। वहां से पैसे अच्छे 60 रुपये महीना मिलता था वहां पर। तो उस वक्त क्योंकि ये बॉर्डर नहीं थे, उस वक्त एक ही हिंदुस्तान था और पाकिस्तान का कोई उस वक्त, क्योंकि बताता हूँ मैं आपको जी, एक ही पाकिस्तान, एक ही बॉर्डर क्या था। खारियां से बॉम्बे पहुंचने के लिए 3 दिन और 3 रातें ट्रेन में बैठना पड़ता था, जिसमें मैंने तीनों बहन भाई और वालदा को बिठा दिया। वो पहुंच के और 2 महीने के बाद मैं भी वहां बॉम्बे पहुंच गया। जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो मेरे बुजुर्गों ने, मेरे वालिद साहब ने मुझे देखा कि ओ हो बेटा तो जवान हो गया। मैं चूंकि मजदूरी करता था उसकी वजह से मेरी सेहत वैसे भी अल्लाह के फजल से काफ़ी अच्छी है। तो मुझे कहने लगे आपको चलो भाई स्कूल में दाखिला ले दें। मैंने कहा अब्बू जान आप ऐसा करें कि आप मुझे कहीं काम ढूंढ दें और पढ़ने का काम मैं शाम को लाइट के नीचे कर लिया करूँगा। फिर मैंने काम शुरू किया मजदूरी, और शाम को मैं आकर बॉम्बे की लाइटों, स्ट्रीट लाइट होती थी, उनके नीचे बैठ के मैं इंग्लिश मीडियम के ये रसाले वगैरह और ये डिक्शनरी वगैरह पढ़ता था। और मानदा जो मेरी एजुकेशन थी वो मैंने लाइट के नीचे पूरी की। तो 47 जनवरी में एक आदमी नेवी का किसी अपने भाई को मिलने के लिए आया, तो मुझे देखा मैं फुटबॉल खेल रहा था, तो तकरीबन घंटा डेढ़ में फुटबॉल खेला। तो उसने बोला ये लड़का किसका है, तो वो उसका भाई कहने लगा ये आलम साहब खारियां के हैं, उनका बेटा है। कहता है इसको बुलाएं और इसको नेवी में ज्वाइन करा दें। ये मुझे जी एज ए फुटबॉलर ना 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 एज ए नेवी में इनको भर्ती करा दे। ही इज वेरी स्मार्ट, ही इज वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट, ही लुक लाइक। तो मुझे बुलाया, बुलाकर मुझसे बातचीत की। तो मैंने कहा मैंने एक दफा सुना था और बल्कि पढ़ा भी है, ज्वाइन द नेवी सी द वर्ल्ड। ज्वाइन द नेवी सी द वर्ल्ड, बिल्कुल ठीक है ऐसे। It will be a pleasure for me to join the Navy, but how it is possible? I am eligible. If I am eligible, I want to join the Navy. तो मैं फिर मेरे बुजुर्गों को बुलाया, उनसे भी कहा उन्होंने कि आप इसको नेवी में भर्ती करा दो। तो मेरे बुजुर्ग चूंकि पुलिस में थे, तो आपको पता है पुलिस का कुछ ना कुछ तो रोब होता है ना, तो वो ले गए मुझे भर्ती करने के लिए। तो मैं 26 आदमी थे, 26 में से मैं एक फिट हुआ बॉडी के लिहाज से और तालीम के लिहाज से, क्योंकि मेरी इंग्लिश बहुत हाई थी। तो मुझे उन्होंने भर्ती कर लिया। जब मैं वहाँ बॉम्बे काम करता था तो मैं 80 रुपये महीना मजदूरी लेता था। 80 रुपये मेरे बुजुर्ग 300 लेते थे, मैं 80 रुपये लेता था। हमारे हालात बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही थी। मगर जब मैं नेवी में भर्ती होकर बॉम्बे से कराची पहुंचा, वर्दी पहनी, और जब वर्दी पहनी तो वर्दी के बाद वो मुझे कहने लगे आपको 10 रुपये महीना मिले। वो क्यों? वो इसलिए कि बॉय भर्ती हुआ था। अच्छा अच्छा। I wasn't in such an age in a boy भर्ती हो। यानी नेवी की सैलरी आपकी जो है वो 10 थी, लेकिन नेवी से पहले जो आप खुद मेहनत मजदूरी करके कमा रहे थे वो आप 80 लेता था। सही। तो इस वक्त क्योंकि बहुत से लोग आपको देख रहे हैं, इनमें रहमान खान साहब, थोड़ा सा करना चाहता हूँ, थोड़ा सा नेवी में जब ज्वाइन की मुझे ये पता चला कि 10 रुपये मिलते हैं, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा ये मैंने क्या किया है, लेकिन मैंने कहा अब इज्जत का मसला है,
اب میں انشاءاللہ کامیاب ہو کے بتاؤں گا. تو میں نے نیوی کا کورس جو تھا نا 2.5 سال کا 1.5 سال میں کمپلیٹ کیا. اچھا مجھے نیوی میں 10 روپے ملتے تھے. حالات پاکستان کے چینج ہو گئے چونکہ انڈو پاکستان بننا شروع ہو گیا تو میرے والدین بامبے سے کھاڑیاں چلے آئے. ان کی کوئی انکم نہیں تھی. میں 10 روپے میں سے 9 روپے گھر بھیجتا تھا. لیکن اس وقت عدیل صاحب 9 روپے بڑی قیمت رکھتی تھی. بہت قیمت, کوئی شک نہیں. میں 2.5 سال کے بجائے 1.5 سال میں کورس کمپلیٹ کر کے جہاز میں تشریف لے گیا. جب جہاز میں گیا تو مجھے 26 روپے ملتے تھے. 26 میں سے میں 25 بھیجتا تھا, 1 روپیہ پا سکتا. یعنی آپ نے اپنے جو ہے فیملی اور خاندان کا شروع سے ہی بہت خیال رکھا, اور کم عمری میں ہی جب آپ ایک نوجوان تھے, بلکہ ابھرتی ہوئی جوانی تھی, اس وقت بھی آپ نے اپنے خاندان کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا. عدیل صاحب میں ایک چھوٹا سا لفظ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یتیم ہونا گوارا ہے, مگر مجھے اللہ تعالیٰ قربت میں نہ لے کے جا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ میں رکھے. میں قربت میں انسان کو ہر بشر چھوڑ جاتا ہے, اپنے بھی چھوڑ دیتے ہیں, پرائے بھی چھوڑ دیتے ہیں, اور ایک اللہ تعالیٰ کا سہارا ہوتا ہے. اس کے سوا کوئی دنیا کا شخص آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے کو تیار نہیں ہے. یتیم کے لیے کئی لوگوں کے دل میں درد پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ یتیم ہے, چلو اسے کچھ دے دو, چلو اسے کھانا دے دو, چلو اسے کپڑے دے دو. مگر غربت میں اللہ تعالیٰ کسی کو لے کر نہ جائے, اور بہت بری چیز ہے. ناظرین, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ جنہوں نے خود غربت دیکھی ہے, اور ایسی غربت دیکھی ہے کہ گھر میں پکانے کے لیے سالن بھی نہ ہو, تو انہوں نے اس عمر سے جو ہے وہ محنت کرنا شروع کی, اور ایسی محنت کی کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ یہاں پہ بھی آ کے 50 برس جو ہے انہوں نے اس وطن کو دیے. تو بٹ صاحب, نیوی کے اندر جب اس دور سے آپ گزر رہے تھے, تو پاکستان کی آزادی کی جو ایک تحریک تھی وہ کس طرح سے آپ نے دیکھی؟ آپ کے آنکھوں دیکھا کیا حال تھا؟ لوگ پاکستان زندہ باد گلیوں میں تھا. میں چونکہ اس وقت 1945 میں بامبے میں تھا, اور جو رائل انڈین نیوی تھی انہوں نے کمیونٹی کی تھی, یعنی وہ اسٹرائک نہیں کہتے, اس کو کمیونٹی کہتے ہیں. انہوں نے انگریزوں کو بند کر دیا اور اعلان یہ کیا کہ ہم صرف قائد اعظم محمد علی جناح سے بات کرنا چاہتے ہیں, اور بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ آف انگلینڈ اعلان کرے کہ کب پاکستان بنے گا. تو بامبے بنڈی بازار جگہ کا نام ہے جہاں کھڑے ہو کر قائد اعظم محمد علی جناح کو اللہ جنرل نصیب کرے, انہوں نے تقریر شروع کی. انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے, میں ضرور جاؤں گا اور میں ان سے بات کروں گا, اور مجھے وہ جو کہیں گے اس کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گا. تو گورنمنٹ آف انگلینڈ نے اعلان کیا کہ 14 اگست کو پاکستان بن جائے گا. یعنی پاکستان کے بننے کی وجہ نیوی کی اسٹرائک تھی. اچھا, یعنی آپ جس کیڈٹ تھے نیوی کے, ان سب نے مل کے اسٹرائک کی تھی کہ کیونکہ یہ نیوی میں نہیں تھا, میں تو 45 میں وہاں رہتا تھا, مگر وہاں پر جو حادثہ ہوا تو مجھے پتا چلا, تو میرے چونکہ بزرگ پولیس میں تھے نا, تو کہنے لگے آج بہت بڑا اجتماع ہے, قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں وہ جائیں گے اور نیوی والوں سے بات کریں گے, اور نیوی والے کہتے ہیں ہم ان کو آزاد کریں گے اگر وہ یہ اعلان کریں کہ پاکستان کب بنے گا. تو وہاں پر اعلان ہوا کہ پاکستان جو ہے 14 اگست کو بنے گا. یہ 1945-46 کی بات ہے. تو بات یوں ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں عدیل صاحب جو دل میں اتر جاتی ہیں. میرے دل میں جو بات اتری وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو اللہ تعالیٰ جنرل نصیب کرے, انہوں نے سب باتیں کرتے 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 سب بات کو لا کے کھڑا کیا. کہتے ہیں if the nation, if the community have the unity, faith and discipline, they can conquer the world. اور یہ لفظ میرے دل میں اتنے اثر کر گئے کہ میں
بیان نہیں کر سکتا کہ میری زندگی میں سب سے بڑی وجہ کامیابی کی یہی ہے. تو یہ ورڈز قائد اعظم کے آپ نے خود ڈائریکٹ سنے، سامنے سنے، یا آپ سامنے کو؟ سنے میں نے سامنے سنے، پھر میں نے ان کو لکھ لیا. میں نے یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، جب چونکہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے نا کہ مجھے انگلش کی بہت شوق تھا شروع سے، 5ویں جماعت سے مجھے بہت شوق تھا انگلش کا، کیونکہ زمانہ انگلینڈ کا تھا تو دل میں یہی تھا کہ بھئی انگلش آئے گی تو ہم بھی ولایت جائیں گے اور ولایت والوں سے مل کے بات چیت کریں گے. جب لینگویج نہیں آئے گی تو اس سے بات چیت کیسے ہوگی؟ تو اس آئیڈیا کے لحاظ سے میں نے یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن کو لکھ لیا اور زندگی میں نے ہمیشہ اپنایا. زبردست. تو میں نے جب نیوی قائد جوائن اعظم کی، سے آپ کی ملاقات ہوئی یا قائد اعظم سے آپ کا؟ ذاتی ملاقات نہیں، ان کو اناؤنس کرتے ہوئے سنا نا، اناؤنس کرتے ہوئے سنا. تو میں نے آپ کو بتایا نا، بھنڈی بازار بامبے شہر کے اندر ایک جگہ ہے بھنڈی بازار، جہاں سب مسلمانوں کی دکانیں ہیں، تو وہ وہاں پر تشریف لے گئے. بٹ صاحب، آپ کو اس وقت دنیا بھر سے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میری اسکرین جو ہے وہ اس وقت رکنے پہ نہیں آ رہی. تو کافی سے کمنٹس آتے جا رہے ہیں، اور لوگ نہ صرف آپ کو سراہ رہے ہیں بلکہ آپ کو سلام بھی پیش کر رہے ہیں، اور آپ کی سٹوری کو جو ہے وہ کہتے ہیں واقعی انسپائرنگ ہے. بلکہ ہمارے جو کچھ لوگوں کے نام لینا میں لازمی سمجھتا ہوں. رحمان خان صاحب جو خان بردرز والے ہیں، انہوں نے آپ کے لیے اسپیشل سلام بھی بھیجا، اور انہوں نے کہا کہ بڑی خوبصورت پرسنالٹی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سبحان میر صاحب ہیں، وہ آپ کو ایز اے آپ کے جو کہتے ہیں اسلام ماموں. اور اس کے بعد ہمارے نوید سویڈن سے ہیں، نوید چودھری صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ یہ سٹوری ایک انسپائرنگ ہے، دلچسپ سٹوری ہے کہ کیسے ان سے حالات سے لڑنا ہے اور اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے. اسی طرح ہمارے بڑے پیارے دوست جمل رشید صاحب ہیں، وہ بھی آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. اور یہ بنت نذیر احمد صاحبہ ہیں، وہ بڑا خوبصورت بار بار آپ کو سلام پیش کر رہی ہیں اور سنا رہی ہیں. جیسے کافی سے لوگ ہیں، جیسے کہ ایک یہ کامنٹ جو ہیں آپ کے لیے آ رہے ہیں اور آتے ہی جا رہے ہیں. ہم اس سٹوری کو آگے لے کے چلتے ہیں. بڑی ایک دلچسپ سی آپ کی سٹوری ہے کہ ایک بچہ جو حالات دیکھتا ہے ایسے کہ جس میں جو ہے غربت کے حالات ہیں، اور اس کو وہ غربت میں نہیں جانا چاہتا، وہ اپنی خودداری جو ہے اس کو رکھنا چاہتا ہے، اور بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے وہ محنت اتنی کرتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے جو ہے حالات بدل دیتا ہے، اور پھر نیوی میں جاتا ہے، اور پھر قائد اعظم کو بھی سلیوٹ پیش کرتا ہے. جو پاکستان بنا 1947 میں، اس وقت کا ایک کوئی نقشہ جو ہے وہ آپ ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیے گا کہ میں نے پاکستان بننا دیکھا. عزیز صاحب، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس وقت کا نقشہ، سب سے بڑا نقشہ یہ ہے کہ میرے جو بہن بھائی اور والدہ تھی وہ بائی ٹرین بامبے سے کھاریاں پہنچی، اور ان کی آخری ٹرین تھی جو بچ گئی تھی. اس کے بعد انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا. جو بھی مسلمان سفر کرتا تھا انڈیا سے پاکستان کی طرف، اس کو وہ قتل کر دیتے تھے. تو یہ میرے خاندان کی خوش نصیبی ہے. والد صاحب میرے بامبے میں رہ گئے تھے، وہ چونکہ وہ نہیں آئے تھے، وہ ڈیوٹی پہ تھے. پھر ان کو میں نے بائی سی کراچی بلایا ہے، ٹرین نہیں. تو مجھ میں نہ جانے کہ اللہ تعالیٰ کی کیا دین ہے کہ مجھے کچھ کام کرنے کے شوق ہیں، مجھے کچھ سنبھلنے کا شوق ہے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کر میں کچھ ایسے کام کروں کہ اپنے لیے بھی اور اپنوں لیے بھی اور عوام کے لیے بھی. میری خوش نصیبی ہے کہ میں واقعات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، شارٹ کٹ کرنا چاہتا ہوں. 1956 میں، کیونکہ ہمارا پروگرام کا ایک فارمیٹ ہے، ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. ہماری مین مقصد آپ کی ڈنمارک کی بھی زندگی ہے، تو ہلکا سا تھوڑا سا ماحول، کیونکہ کافی جو ہے میں چلا گیا ہے. میں غمگین. نہیں کرنا چاہتا، میں اس ماحول کو خوش بہار رکھنا چاہتا ہوں. مجھے پھر خوشگواری کی یہ بات بتائیے کہ یہ جو کیا کہتے ہیں، آپ نے محبت پہلے کی پھر شادی کی، یا شادی کر کے محبت کی؟ جی، بات یہ ہے کہ بتاؤں ابتدائے زندگی میں نے کیسے عشق کیا.
عشق کیا تو پھر شادی بھی کر لی، ہاں جب پوری ہوگی تو پھر بھی عشق ہو گیا، پھر عشق ہو گیا. اوکے. پھر عشق ہو گیا. تو میری جو سب سے بڑی جو خواہش تھی عدیل صاحب، کچھ زندگی کی یادیں ایسی ہیں جو گھڑی گھڑی یاد کرتا ہوں اور کہتا ہوں یا اللہ میں بہت خوش نصیب انسان ہوں جسے ایسے موقع ملے ہیں. میں تقریباً 5 سال کا تھا، میری والدہ صاحبہ نے مجھے اٹھایا ہوا تھا، تو میرے سگے ماموں جو میری بیوی کے ابو ہیں وہ کہنے یہ کالا ٹٹو سا کیا تم نے اٹھایا ہوا ہے. تو میری والدہ کہتی ہیں کیا تم نے اس کو لڑکی دینی ہے؟ کہتا ہے میرے 2 لڑکے ہیں، اگر میرے گھر پہ آئندہ لڑکی ہوئی تو میں اس کو دے دوں گا. ہاں. تو 5.5 سال کے بعد میری بیوی پیدا ہوئی. اوکے. تب سے مجھے اس سے پیار ہو گیا، کیونکہ واہ. میرے کانوں میں بھی تو آواز آئی تھی نا کہ بھائی کوئی آنے والا تمہارا ساتھی بنے گا. ہاں. تو پھر میں نے 18 سال تک ان کے گھر، جب میں نیوی سے جاتا تھا ان کے گھر جاتا تھا، مگر 18 سال میں ایک دن بھی اس کے ساتھ بات نہیں کی، ہاں. صرف دیکھ کر چلا آتا تھا، وہ بھی اس کی ایڑیاں. واہ واہ، صرف اس کی ایڑیاں دیکھ. واہ کیا بات ہے. اتنی خوبصورت ایڑیاں تھیں کہ ایڑیاں دیکھ لینے کے بعد دل نہیں کرتا تھا کہ اس سے کوئی بات بھی کی جائے یا اسے کچھ کہا جائے، اس لیے کہ معاشرے نے کوششیں ڈال رکھی تھی، تو میں سکتا نہیں تھا. محبت کی پاکیزگی کا ایک درجہ بھی تو ہے نا کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں. آج کل کے لوگوں کی محبت اور آپ کے وقت کی محبت کا یہ ایک بہت ایک ہے کہ آپ صرف بپردہ اپنی وہ جس سے آپ کی منگنی ہو چکی ہے، جس سے آپ کی شادی ہونے والی ہے اور جس سے آپ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، آپ کا اتنا ہی ہے کہ آپ جو ہے ان کی ایڑیاں دیکھ کے اور جو ہے وہ چلے آیا کرتے تھے اور اپنے دل کو سنبھال لیا کرتے تھے. یہ بڑی بات ہے. اور آپ نے پھر شادی کے بعد ان سے ٹوٹ کر محبت بھی کی تو اب تو اور زیادہ ہے، اب زیادہ ہے. واہ. تو اور بھی زیادہ ہے. واہ کیا بات ہے. تو میں کسے ساتھی کہوں، میں کس سے پیار کی بات کروں. صحیح. ایک میرا ساتھی تو وہی ہے نا. صحیح. بے شک ہے. وہ ان کی صحت اچھی نہیں ہے آج کل، لیکن پیار تو پیار ہی ہوتا ہے. پیار تو پیار ہی ہوتا ہے. بڑے خوش قسمت ہیں آپ کی زوجہ جن کو شادی سے پہلے بھی آپ چاہتے تھے اور شادی کے بعد آج 90 سال کی عمر میں بھی آپ جو ہے ان کو اسی شدت کے ساتھ چاہ رہے ہیں. میں ان کی فل خدمت کر رہا ہوں آج کل. ان کا کھانا پکا رہا ہوں، ان کے کپڑے دھو رہا ہوں، ان کے کپڑے استری کرتا ہوں، ان کو اٹھاتا ہوں، ان کو بٹھاتا ہوں. تھوڑے وہ کمزور ہو گئے تھے، تو یہ مجھے فخر ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ریلیونٹلی ایک سائیکل کو ایک پہیا پنچر دیا ہے اور ایک پہیا صحیح ہوا ہے. تو سائیکل ہی ہوتا ہے، مگر پنچر سائیکل جو ہوتا ہے وہ سائیکل نہیں ہوتا. مطلب یہ بتائیں کہ شادی کر کے ڈنمارک آئے یا ڈنمارک آ چکے تھے پھر بعد میں؟ 56 میں شادی کی. پھر دبئی کا کون سی تاریخ کو؟ 1956 میں شادی کی. ٹھیک. اور شادی بھی ایسے کی کہ حادثے کے طور پر، ان کے جو اسٹیپ فادر تھے نا وہ علیل ہو گئے تھے، تو کہنے لگے بھائی ہم علیلی بھی حالت میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ فرض ادا کر دیں، تو اس علیلی کی حالت میں ہی ہماری شادی ہو گئی. صحیح. تو عدیل صاحب ایک چھوٹی سی بات بتاؤں ضرور جی، جو کہ ٹچ کرنے والی ہے، معاشرے کو ٹچ کرے گی. ضرور. ہمارے معاشرے میں اکثر جو بوڑھے ہوتے ہیں میں نے تجربہ کیا ہے کہ شادیوں کے بعد آپس میں طنز ہو جاتے ہیں. تم نے یہ نہیں دیا، تم نے وہ نہیں دیا، تم نے یہ نہیں کیا، تم نے یہ نہیں کیا. تو اس سے ان کو نقصان تو نہیں ہوتا، لیکن جو ینگ آتے ہیں، جوڑا ہوتا ہے جو نئے نئے شادی کرتے ہیں، ان کو تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس تلخی کا میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دے دوں گا آپ کو. وہ یوں ہوا کہ جب میری شادی ہو گئی تو ہمارے گھر نزدیک ہیں تقریباً میں، تو میری جو بیوی کی والدہ تھی وہ ہمارے گھر پہ آئیں، تو
ان کے جو سامان دیا ہوتا اس میں سے بالٹی تھی، اس میں تھوڑا سا پانی تھا، تو انہوں نے کہا اس کو الٹا کر دو، اس کو زنگ لگ جائے گا. اسی بات میں میرے بزرگ کی، والد صاحب کی اور ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. 3 دن کے بعد میری بیوی واپس گئی والدین کے گھر پر، تو بزرگ فرمانے لگے میری والدہ کو کہ میری بیوی کا نام ہے امتیاز بیگم، امتیاز آج نہیں آئے گی. اچھا. تو شام کو 5 بجے میری والدہ صاحبہ نے مجھے کہا اشرف، محمد اشرف آپ کو پتہ لگا ہے؟ میں نے کہا امی جان کیا بات ہوئی؟ کہتی ہیں کہ آپ کے ابو کہتے ہیں کہ امتیاز کو لے کر نہیں آنا ہے. تو میں نے کیا جواب دیا ان کو؟ میں نے کیا جواب دیا ان کو؟ میں نے کہا امی جان وہ بیوی میری ہے، میرے ابو کی نہیں ہے. کیا بات ہے. وہ بیوی میری ہے، میرے ابو کی نہیں ہے. وہ میرا ارمان ہے، میرے ابو کا ارمان نہیں ہے. کیا بات، کیا بات. اس لیے اس کا آج آنا اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیل ہے. وہ نہیں آئے گی تو ساری زندگی وہ کلیئر نہیں کر سکتی کہ مجھے کیوں نہیں لے کر گئے تھے. بالکل صحیح. ناظرین یہ ہے رشتوں کی پاکیزگی. بڑا خوبصورت کامنٹ ہمارے صدیق بھائی نے لکھا کہ پاکیزہ رشتوں کی خوشبو آ رہی ہے. اسی طرح جو ہے ہماری بنت نذیر صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے آپ کی مسز کے لیے بھی سلام پیش کر رہی ہیں، اور اسی طرح بہت سی دعاؤں کی بھی، ان کی صحت کی دعاؤں کے لیے بھی آ رہے ہیں. اس طرح صاحب ہمارے بڑے پیارے دوست حاجی صاحب بھی دیکھ رہے ہیں پروگرام، وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا امپریسو اور بڑا اچھا ہے، واٹس ایپ کی باتوں سے سب کے دل موئے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہے آپ کی اب آپ کو ہم بابا جی تو کہہ ہی سکتے ہیں. میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ میں ان کو 5 بجے جا کر خود لے کر آیا. ہم اسی سے ہم شروع کرتے ہیں کہ آپ، یہ ایک بڑا پوائنٹ تھا جو میں ناظرین کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اکثر گھروں میں خرابیاں جو ہیں وہ اس لیے بھی ہو جاتی ہیں کہ جب مرد پریشر میں آ جاتا ہے اپنے ماں باپ کے آگے پیچھے کہ بھئی چھوڑ دو اس کو، رہنے دو. لیکن آپ کی ایک ایگزامپل آپ نے بتایا اس وقت، وہ بیوی میری ہے، میرے والد کی نہیں ہے، وہ میری ذمہ داری ہے، میں اس پہ نہیں چھوڑ سکتا. بہت خوبصورت. اور آپ جا کے ان کو لے کے بھی آئے. تو بٹ صاحب ہم آگے چلتے ہیں، عملی زندگی نکلتے ہیں. آپ نے نیوی کو کتنا عرصہ دیا نیوی کو؟ میں نے 1947 جنوری میں جوائن کی اور 19 سال کی ڈیوٹی دی میں نے. 19 سال پاکستان میں. 19 سال میں نے پینشن لی ہے. اچھا. اگر میں فردر 6 سال اور کرتا تو مجھے لیفٹیننٹ بناتے اور 4 مربع پاکستان کے دیتے، وہ سندھ کے. مگر میں نے کیپٹن سے کہا کون جیتا ہے تیری زلف کے ساتھ؟ واہ واہ واہ. میں تو یورپ جاؤں گا. کہتے ہیں تم 40 ایئرس کی ایج میں یورپ جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ میں نے کہا اس سے بہتر زندگی بسر کروں گا. میں نے زبردستی پینشن لی ہے 68 میں. یورپ آنے کا کیا ڈریم تھا آپ کا، کیا خواب تھا کہ آپ؟ میری یورپ آنے کا فیصلہ 1956 کے بعد، شادی کے بعد جب میں یورپ گیا 1956 میں جہاز لینے کے لیے، تو میں نے اپنے دل میں فیصلہ کیا کہ یا الہی نیوی کو چھوڑنے کے بعد مجھے ایک دفعہ یورپ میں کام کرنے کا موقع دینا. میں بتاؤں کہ غربت کیسے نہیں نکلتی. یعنی غربت کو نکالنے کے لیے یورپ آنا تھا. تو یورپ آپ کو پھر کس سال میں یورپ آئے اور کس راستے سے آئے؟ میں نیوی میں تھا نا، تو جہاز ہم لینے آتے تھے. پہلے بائی سی آئے، سویز کراس کیا، سب یہ ملک کا کراس کیے. اس کے بعد پھر 2 دفعہ میں ہوائی جہاز کے ذریعے آیا. نئے جہاز ہم لیتے تھے وہاں انگلینڈ والوں سے، کیونکہ وہ ہماری جو ایک یونٹی تھی نا اس کے تحت وہ جہاز دیتے تھے. تو وہ جہاز میں وہاں سے لے کر آیا ہوں. وہ بھی میں سویز کینال سے گزار کے آیا ہوں. آپ کو بتاؤں گا کہ سویز کینال دیکھنے کی جگہ ہے. اچھا. ایک معجزہ ہے. 2 بڑے سمندروں کو ملا دیا گیا ہے. یعنی 2 بڑے سمندروں کو ملا دیا گیا، سویز کینال کو اور میڈیٹرینین کو ملا دیا گیا ہے. اور جب جہاز چلتا ہے نا تو کنارہ نظر آتا ہے. جہاز میں کھڑے ہوئے کنارہ نظر آتا ہے. تو یہ ایک عجوبہ ہے. میں جب بچپن میں تھا
تو میرے پڑوس میں ایک فوجی آدمی تھے، وہ ایجپٹ میں لڑائی 1945 کی لڑ کے آئے تھے. تو مجھے اکثر بتاتے بولتے میں فلاں جگہ تھا، میں فلاں جگہ تھا، میں فلاں جگہ. تو وہ جب ایجپٹ کہتے نا اور سویز کینال کہتے تو میں کہتا یا الہی کون سی جگہ ہے، کیسی ہے وہ کینال جس کے اتنا وہ روب دوب ہے. تو میں نے 4 دفعہ کراس کی ہے. تو لیکن آپ کس سن میں ڈنمارک آئے؟ میں بتا دوں کس مصیبت کے لیے میں ڈنمارک آیا. یا الہی دے دے نگاہ مجھ کو، یا الہی دے دے نگاہ مجھ کو، میں بھی ڈنمارک والوں کو دیکھ سکوں. تو ہوا کیوں کہ میں نے 68 میں نیوی چھوڑ دی، اس کے بعد میں نے بیڈ فورٹ راکٹ بنایا. مجھے حیدرآباد سے کراچی کا ایک ٹور ملتا تھا ڈیلی، اور میں 250 روپے لیتا تھا. مگر حسرت یہی تھی، مگر حسرت وہی 56 والی تھی، باہر جانا. میں ایک دفعہ لیگلی یورپ جانا چاہتا ہوں، انلیگل نہیں. میں نے 2 بھائی بھیجے، ایک بھائی میں نے 60 میں بھیجا، ایک بھائی میں نے 64 میں بھیجا، مگر وہ دونوں لیگل تھے. جب میں نے نیوی چھوڑی تو اس وقت لیگل جانا بڑا مشکل تھا انگلینڈ. تو انہوں نے مجھے کہا آپ آ جائیں کشتی کے ذریعے. تو ہم نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ نہیں، انلیگل زندگی نہیں ہوتی، زندگی ہوتی ہے لیگل. 68 کی بات ہے، رائٹ؟ 58 کی بات، 68 کی بات. ہاں 64 میں نے دوسرے بھائی کو بھیجا نا. اس کے بعد نیوی نے مجھے کمپلسری کر دیا 12 سال کے لیے. 65 کی جنگ لڑی، دیوارکا پہ اٹیک کیا، دیوارکا پہ. اچھا 65 کی جنگ آپ نے لڑی میں نے. اور یہ ریکارڈ نیوی میں کہ سمندری جہازوں نے کبھی کناروں پر اٹیک نہیں کیا، مگر پاکستان نیوی نے کنارے پہ اٹیک کیا. یعنی یہ بڑی بہادری کی بات ہے کہ کناروں پہ اٹیک کرتے ہوئے خود جہاز تباہ ہو جاتے ہیں. انہوں نے شروع کیا نا وہاں سے، مگر ہمارے کسی ایک جہاز اڑے، ان کے سب کچھ کیا، فائرنگ کی، کسی ایک جہاز کو نقصان نہیں ہوا. تو قدرت ہمارے ساتھ تھی. قدرت ہمارے ساتھ تھی، بالکل ایسا ہی، اللہ کی پاوریں ہمارے ساتھ تھی. اور میں آپ کو عدیل صاحب ایک بات بتاؤں، میں نے ایک کورس کیا ہوا ہے. 40 کلومیٹر سمندر کی تہہ میں سفر کر سکتا ہوں. واہ کیا بات ہے. بٹ صاحب آپ کی زندگی کی اتنے خوبصورت ایکچولی پہلو ہیں کہ اگر تاریخ پاکستان کے حوالے سے ہم دیکھنا چاہیں تو وہ بھی ایک پوری مکمل تاریخ ہے. اور آپ کی زندگی میں اتنے پہلو نکلتے ہیں کہ ہمیں بہت سے سمجھ نہیں آیا. عدیل صاحب میں نے 65 میں میں نے ریکویسٹ کی تھی اپنے سی این سی کو کہ میں سوسائڈ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں 40 کلومیٹر سمندر کی تہہ میں سفر کر سکتا ہوں. تو ان کا وکرم جہاز ہے، آپ کو شاید پتا ہو کہ وہ اس میں سے ہوائی جہاز اڑتے ہیں اور وہ فائرنگ کرتے ہیں. تو وہ ان کا جہاز جو تھا نا وہ سمندر میں نہیں آیا. جب سمندر میں نہیں آیا تو پھر میں نے ریکویسٹ کیا اپنے سی این سی سے، ایچ ایم چودھری، حاجی محمد صدیق چودھری، کہ مجھے آپ اجازت دیں کہ میں سمندر کے ذریعے جا کر اس کو بم ماروں. تو یہ 65 کا ایک ریکارڈ ہو جائے گا. اگر ایوب خان اس وقت ہمارے صاحب تھے تو کہتے ہیں کہ امریکہ ڈونٹ وانٹ اٹ، امریکہ ڈونٹ وانٹ اٹ. تو ہمارے سی این سی نے ریزائن کر دیا. اس نے کہا دس وار از بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، ناٹ امریکہ اینڈ پاکستان. سو وی شوڈ ڈو واٹ وی کین ڈو دا بیسٹ. لیکن عدیل صاحب بڑی مصیبتیں ہیں، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. صحیح کہہ رہے ہیں واٹ صاحب. اور یہ ناظرین آپ کے لیے جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک بہت بڑا ایک تاریخ کا ایک کہہ لیں کہ سخت پہلو ہے کہ جنگیں تو ہم اپنے برادر جو ہے ہم سائے ممالک ان کے درمیان میں ہوتی ہیں، لیکن فیصلے کہیں اور ہو رہے ہوتے ہیں.
کہ کہاں بمباری کرنی ہے کہاں نہیں کرنی. تو یہ بھی ایک سیاہ باب ہے تاریخ کا. بٹ سب ہم آگے چلتے ہیں کیونکہ وقت کی قلت ہے اور ہم مجھے پتا ہے. آپ مجھے کہیں کہ ڈنمارک پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے آنا ہی لیگل ہے, تو پھر کیسے لیگلی طور پہ آپ ڈنمارک آئے؟ سر یعنی ایسا ہوا آپ جانا چاہ رہے تھے, ڈنمارک کہاں سے؟ کہ جو میں نے بیڈ فورڈ راکٹ بنایا تھا نا ہوں. وہ مجھ سے چھن گیا. ہاں. میں نے بیچا نہیں, وہ میرا ایک پارٹنر تھا ساتھ, اس نے مجھ سے چھین لیا. اور جب میں نے اس نے وہ چھین لیا تو میرے پاس چند کچھ پیسے تھے بقایا میری پینشن کے, تو وہ میں نے آگر گھر پر بات چیت کی تو مجھے بازار میں گیا تو ایک صوبیدار صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں میرے بیٹے کو ڈنمارک چھوڑاؤ. عدیل صاحب جب مسبب الاسباب سبب بناتا ہے تو فرشتے چلے آتے ہیں. تو صوبیدار صاحب مجھے کہتے ہیں میرے بیٹے کو ڈنمارک چھوڑاؤ. تو میں نے کہا میں آپ کو کچھ نہیں کہنا چاہتا, میرے بزرگ بیمار ہیں اور میری بیوی گھر پر ہے, میں ان سے پوچھوں گا, اگر اجازت مل گئی تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں, اگر ان کی اجازت نہ ہوئی تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتا. میں گھر پہ آیا, کھانا کھا رہا تھا, ایک بوڑھی عورت چھت پہ آئی. آپ کو پتا ہے پاکستان کے مکان کیسے ہوتے ہیں؟ کہتی ہے اشرف بیٹے کیا کر رہے ہیں؟ میرے پاس کھانا. کہتے ہیں ساری دنیا نارو ڈنمارکو, اور تم تو پوری دنیا گھوم کر آئے ہو, تو تم کیوں نہیں گئے ہو؟ میں نے اپنی بیوی سے کہا, میں نے کہا لو بھائی آج میرا وہ دروازہ کھل گیا ہے جس میں 56 میں آس لگا کر بیٹھا ہوا تھا. میں نے ٹکٹ لیا, ٹرین میں بیٹھا, کراچی آیا, 3 دن میں پاسپورٹ انٹرنیشنل لیا چونکہ میری کراچی میں اپروچ تھی. واپس گیا تو 3 آدمی اور تیار ہو گئے, ان تینوں کو ساتھ لیا, بس میں بیٹھا, پشاور آیا, پشاور سے افغانستان سے ایران سے ترکی سے جرمنی سے ڈنمارک. تو کہیں پہ ویزوں کی ضرورت نہیں تھی اس وقت؟ پھر اس وقت آپ کو پاسپورٹ پہ کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. یہ پاکستانی پاسپورٹ کا کمال تھا اس وقت یا کیا تھا؟ یہ بھٹو کا کمال تھا. یہ بھٹو صاحب کا کمال تھا کہ انہوں نے جب وہ وزیر اعظم بنے نا تو انہوں نے کہا کہ ہر آدمی کو پاسپورٹ ایشو کرو, چاہے وہ گاڑی چلاتا ہے, چاہے وہ رکشہ چلاتا ہے, چاہے وہ گدھا چلاتا ہے, تاکہ باہر جائیں لوگ اور اپنی مزدوری کر کے اچھی زندگی بسر کر سکیں. تو ان میں سے ایک میں خوش نصیب ہوں کہ میں آپ تو انگلش فلوئنٹ بولتے تھے, آپ انگلش میں آپ کے جو انگلینڈ میں 2 بھائی آپ نے سیٹل کروا چکے تھے, تو آپ کا مقدر آپ نے ڈنمارک میں کیوں ڈھونڈا اپنا مقدر, آپ انگلینڈ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ میرے دونوں بھائیوں نے مجھے کچھ نہیں دیا. میں وہی 3 مرلے کے مکان میں اور وہی پرانا والدین کا مکان. تو 68 میں نیوی چھوڑ دی تو ٹرک بنایا تو 250 روپیہ ڈیلی ملتا تھا. اور 2 سال کے بعد جب اس کی قسط ختم ہوئی تو مجھ سے وہ ٹرک بھی چھین لیا گیا. میں نے کہا پھر قدرت نے مجھے اطلاع دی اس صوبیدار صاحب کی وجہ سے کہ میرے بیٹے کو ڈنمارک چھوڑنا ہے. تو میں بائی روڈ پکڑ کے بسیں اور ٹرینیں اور کیا نہیں کیے زندگی تیرے لیے میں نے. بڑے دکھ سہے ہیں مگر پھر بھی خوشی ہے کہ کنارہ تو مل گیا. تو یہ ہمارے تجمل رشید صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں بٹ صاحب گریٹ, اور اس طرح ہمارے الطاف احمد صاحب, حاجی الطاف صاحب جو ہیں وہ بھی آپ کے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور سنا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر آپ ڈنمارک جب آئے تو اس وقت ڈنمارک میں وہ جو 3 لوگ آپ کے ساتھ تھے آپ ان کے ساتھ پہنچ گئے ڈنمارک میں, یہاں پہ مین اسٹیشن پہ آئے, بس اسٹیشن پہ آئے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جب میں استنبول پہنچا تو استنبول پہ سیٹرڈے کے دن 3 آدمی واپس جا رہے تھے پاکستانی ڈنمارک سے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. میں نے کہا آپ تشریف لے کے آ رہے ہیں واپس؟ کہتے ہیں ڈنمارک میں کام نہیں ملتا, ہم 3 مہینے دھکے کھا کر آ گئے ہیں اور ہم آخر میں واپس جا رہے ہیں. تو میں نے ان سے ہنستے کہا, میں نے کہا دروازہ کھلا ہوا ہے,
کہتے ہیں جی یہاں جانے دیتے ہیں مگر کام نہیں ملتا ہے. میں نے کہا وہ اونٹ کی مثال سنی ہے آپ نے؟ میرے سر کو جانے دو، ٹانگے میں اندر لے جاؤں گا. تو چلو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. شاید سنڈے کو ہم نے ٹرین پکڑی. آسٹریلیا میں وہ ڈپورٹ کر رہے تھے، تو چونکہ میری انگلش کی وجہ سے وہ پولیس افسر آیا نا، تو میں نے اس سے کہا کہ میں نیول چیف پیٹی آفیسر ریٹائرڈ ہوا ہوں، تو مجھے شوق ہے یورپ دیکھنے کا. تو یہ 3 میرے سرونٹ میرے ساتھ ہیں. کیونکہ ان کو ڈپورٹ انہوں نے کر دینا تھا، کیونکہ ان کو انگلش بھی وغیرہ نہیں آتی تھی نا. تو میں نے کہا یہ 3 میرے سرونٹ ہیں اور میں یورپ جا رہا ہوں سیر کرنے کے لیے. تو اس نے اسٹیمپ لگا دی. آسٹریلیا میں اسٹیمپ لگاتے تھے جرمنی کی، ایک جرمن ملک تھا جو اسٹیمپ لگاتا تھا، باقی صرف پاسپورٹ دے کے چھوڑ دیتے تھے. اللہ کے فضل سے جرمنی آئے. جرمنی آنے کے بعد میں نے ان کو اٹھایا. میں نے کہا بھائی بات سنو، آپ یورپ میں سیٹ ہو گئے ہیں، اب کام 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 کام. ہم سیٹرڈے کو جب وہاں پہنچے تو میں نے صبح سویرے ان کو اٹھایا. تو کہتے ہیں سونے دیں. میں نے بس سونے کا ٹائم نہیں، اٹھ جاؤ. 7 بجے اٹھایا، ناشتہ کرایا، 8 بجے گئے. تو ایک ٹرک ریورس ہو رہا تھا. تو چونکہ میں ٹرک میں 2 سال رہا ہوں نا، تو میں نے اس کو ہیلپ کی کہ میں تمہیں ریورس کراتا ہوں. تو وہ تو شیشے میں دیکھ رہا تھا. یورپ میں تو وہ لوگ شیشے میں دیکھ کے سب کچھ کرتے ہیں. دوبارہ میں نے جب وہاں پہنچا اس ریسٹورینٹ میں، تو ایک آلریڈی نیوی کا آدمی ریٹائر وہاں مجھے مل گیا. تو اسے میں نے پوچھا، میں نے بولا بات سناؤ، یہاں جو کام ڈھونڈنا ہو تو کیا اشارہ کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم دوسرے کو ایسے کریں نا، ایسے کریں، تو اگر وہ بھی ایسا کرے اس کا مطلب ہے کام ہے. اچھا. میں نے اس ڈرائیور کو ایسے کیا، تو آگے سے ایسے کیا. میں نے کہا لو بھائی ادھر ہی کام پہنچ گیا ہمارا. یہ جرمنی کی بات کر رہے ہیں آپ کے؟ ڈنمارک پہنچ گئے تھے آپ؟ جرمنی جی، ابھی جرمنی میں ہے. جرمنی میں نیکسٹ ڈے ہم نے وہ مزدوری کی. اس کے بعد نیکسٹ ڈے سنڈے کو ہم ٹرین میں بیٹھے اور کوپن ہیگن اسٹیشن، مین اسٹیشن پہ تشریف لے آئے. ٹھیک. یہاں پہ تھا کوئی آگے آپ کو کوئی ریسیو کرنے والا، کوئی اطلاع، کسی کی پہچان. پاکستان سے میرے پڑوس کے 3 آدمی سائڈ کے مکانوں سے آئے ہیں، مگر وہ اطلاع کر کے نہیں آئے اور نہ وہ مجھے ایڈریس دیتے تھے کیونکہ میں ہم پہ بوجھ نہ بن جائے آگے. جی ہاں. تو میں جب اسٹیشن پہ آیا تو سب سے پہلی ملاقات میری ایک ہستی سے ہوئی. خدا تعالیٰ اس کو زندگی دے، صحت دے، اس کو خوشیاں دے. وہ تھے اشرف سندھو صاحب. اچھا، اشرف سندھو صاحب. ٹھیک ہے. شاید آپ کو شاید پتا ہو ان کا، اشرف سندھو صاحب. تو وہ میرے پاس اپروچ کی تو مجھے کہتے ہیں آپ کا اسم شریف. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سندھو صاحب بات یہ ہے کہ یہ میرا ٹوٹا ہوا بکسا میرے پاس ہے، اس وقت اسم شریف کی بات نہیں ہے، اس وقت نام کی بات ہے. تو میرا نام محمد اشرف ہے، مگر میں نے ڈرانے کے لیے بٹ رکھا ہوا ہے. کیا بات ہے، ڈرانے کے لیے بٹ رکھا ہوا ہے. تو آگے سے وہ ہنس پڑے. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ مجھے پتا چلتا ہے کہ آپ نے ٹائی وائی پہنی ہوئی ہے، آپ نے کوٹ ووٹ پہنا ہوا ہے، آپ سیٹل نہیں ہو پر. اب میرا بنتا ہے کہ میں آپ سے اسم شریف پوچھوں، آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرا اسم شریف محمد اشرف سندھو ہے. آپ کے ہم نام تھے. تو میں اس زمانے میں بڑی موجوں میں تھا. دریا بھی نہیں تھے، سمندر بھی نہیں تھے، کچھ بھی میرے سامنے کچھ نہیں تھا. میں چلا جاتا تھا. تو میں نے کہا بات یوں ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بٹوں کے سنگ اور سندھوؤں کے سنگ جب ٹھک ٹھک کریں گے تو ایک بہت بڑی آواز اٹھے گی. آپ فرمائیں کیا حکم ہے آپ کا؟ کہتے ہیں جی بٹ صاحب میں آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ آپ کو بالکل بھی جانتے نہیں تھے؟ بالکل پہچان نہیں تھی. کہتے ہیں آپ کی ادائیں اتنی پیاری لگی ہیں کہ میں آپ کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں. کیا بات ہے، الحمدللہ. اچھا، پھر وہ ساتھ لے گئے؟ نہیں جی نہیں، ہم نہیں جانے والے.
ہم سہاروں سے نہیں جیتے، واہ واہ واہ، اپنے بازو سے جیتے ہیں. کیا بات ہے صاحب، واہ. میں نے کہا جی سندھ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، میں اکیلا نہیں ہوں، ہم 3 اور بھی ہیں. کہتے ہیں اگر 10 بھی ہوں آپ کے ساتھ تو آپ کو میں ساتھ لے جانا چاہتا ہوں. یہ ان کا کمال تھا. بڑی بات، بہت بات. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سندھ صاحب ایسا کریں، یہ میری ڈائری میں آپ ایڈریس لکھ دیں، آپ موبائل نمبر لکھ دیں. اگر کوپن ہیگن اسٹیشن کے ارد گرد کوئی کافی پلانے والا نہ ملا، کافی کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ وش ٹو ہیو کپ کافی. تو پھر ہم آپ کے پاس رات کو 10 بجے پہنچ جائیں گے. بڑی کوشش کی کہ شاید کوئی کافی آفر کرے، مگر عمر 40 سال تھی تو کون کافی پلائے گا، کوئی نہیں پلائے گا. تو ہم 10 بجے وہاں پہنچے، وہاں سوئے، کھانا کھایا. نیکسٹ رات کو 11 بجے پولیس آئی. 40 تقریباً 25-30 آدمی رہتے 2 کمروں میں، سب کو وہاں سے نکال دیا پھر اسٹیشن پر. اچھا، پولیس نے ساتھ لے آئی اسٹیشن میں، یا ریسٹ کر کے کیا ہوتا تھا؟ ویسے ہی بولا نکل جاؤ، یہاں صرف 2 آدمی رہ سکتے ہیں. یعنی جس جگہ پہ 2 آدمیوں کی رہنے کی گنجائش تھی وہاں پہ نہیں تھی. 2 کمرے کا مکان تھا، مگر جن کے نام پر مکان تھا وہ رہ سکتے ہیں، باقی سب آؤٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ اس مکان پہ 2 کمروں کے مکان میں آلریڈی 30-40 لوگ رہ رہے تھے. رہ رہے تھے اور شور کرتے تھے. اس کی وجہ سے پولیس کو آنا پڑا. میں نے ان کو منع بھی کیا دوسرے دن. میں نے کہا بھائیو بات سنو، جس طرح سے آپ آوازیں مارتے ہیں نا، 2 ڈبے دودھ دے بھی، او مکھن بھی، او بریڈ بھی. میں نے کہا یہ طریقہ نہیں ہے، آپ آرام سے بات کریں. یہاں لوگ جو ہیں ویلوں میں رہتے ہیں، ویلے تھے وہ، کون نہیں تھے. تو پولیس جو ہے وہ آپ کا ایکشن لے گی. کوپن ہیگن کی کون سی جگہ تھی یہ والی؟ ہیڈلیو اسٹیشن کے پاس. اب بھی مجھے یاد ہے کہ میں کس مکان میں گیا تھا. تو دوسرے دن پولیس نکالا، ہم پھر اسٹیشن پر، پھر وہی پوری رات اسٹیشن پہ گھومتے رہے. اسٹیشن بند ہو گیا تھا اندر سے. تو سوئے کہاں پہ؟ ہاں جی، سوئے کیسے؟ سونا کس کا جا، نیند کس کو آتی ہے تیرے بغیر. یعنی پھر وہ گھوم کے گزاری رات ساری رات. پھر کھاریاں کے ایک آدمی مل گیا، اس نے مجھے کہا کہ بھٹ صاحب آپ کدھر؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ آپ اور میں دونوں بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں چھوڑتے تھے ٹینٹ میں. آپ نے آتے ہوئے مجھے نہیں بتایا کہ میں ڈینمارک جا رہا ہوں. مجھے افسوس ہے. کہتا ہے چلو میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، آپ ایسا کریں، میرے پاس ایڈریس ہے، میرے پاس ٹیلی فون نمبر ہے، آپ وہاں چلے جائیں اور وہاں آپ کو رہائش بھی مل جائے گی اور سب کچھ آپ کا سیٹل ہو جائے گا. تو وہ تھا بیلا روپ. یہ صاحب کون تھے جو آپ کے کھاریاں کے دوست ملے آپ کو؟ یہ کھاریاں کے رہنے والے ہیں. نام کیا ہے؟ یہ بشیر چودھری بشیر ان کا نام ہے، بشیر بیبلی. یہ ایئر فورس سے ریٹائرڈ ہوئے تھے. تو یہ بیلا روپ میں لے آئے آپ کو؟ انہوں نے مجھے ایڈریس دیا. میں رات کو تقریباً بیلا روپ چلا آیا، اور بیلا روپ میں جب آیا تو وہاں میاں بیوی مالک تھے مکان کے. تو جو بیوی تھی اس نے مجھے پوچھا میرے بٹ کے نام سے، کہتا ہے آپ کون سے محلے میں رہتے ہیں؟ میں نے بولا گلیانا روڈ پر. کہتی ہے گلیانا روڈ پر ایک بٹوں کی لڑکی تھی جو میرے ساتھ پڑھتی تھی، وہ بہت خوبصورت تھی اور وہ نعتیں پڑھتی تھی، اس کو نعتیں سنتے تھے. تو اس کا کچھ آپ کو پتا ہے؟ میں نے بولا نام کے لحاظ سے. کہتے ہیں کچھ تاج تاج امتیاز تاج 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 کہتے تھے. تو میں نے کہا وہ تو میرے متھے لگی. کہتی آپ متھے کہتے ہیں، خوش نصیب ہیں آپ. وہ تو اتنی خوبصورت تھی کہ ہم اس کو دیکھا کرتے تھے. تو بات یوں ہے کہ بس جب اللہ کی تعالیٰ کی ذات سبب و سباب ہوتی ہے نا، تو زندگی کے دن گھوم جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں. میں کیا کیا لفظ کہنا چاہتا ہوں، خدا واز شاد ہے کہ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے. یہ تو پھر آپ کو سبب لگ گیا، تو آپ کو پھر کام، کیونکہ آپ کا تو موٹو میں جو ابھی تک سمجھ چکا ہوں، چونکہ کام عدیل صاحب میرا کام ایک ہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے. چونکہ میں انگلش پڑھا ہوا ہوں، انگلش کھاتا بھی ہوں،
پیتا بھی ہوں, سب کچھ کرتا ہوں. تو 2 آدمی سیالکوٹ کے کام کرتے تھے کسی جگہ پر, وہ میرے پاس وہیں رہتے تھے. وہ مجھے کہتے ہیں بٹ صاحب بات یہ ہے کہ ہمارا مالک یہ کہتا ہے, ٹربسکی نام ہے اس کا, پولینڈ کا رہنے والا انجینئر ہے, کہ کوئی پاکستانی لاؤ جو مجھے انگلش سکھائے اور میں اسے کام دے دوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ تو بڑا کار ساز ہے, اللہ تو. میں نیکسٹ ڈے گیا تو اس نے مجھے اپریشیٹ کیا, اس نے کہا یو آر دا ویری سینئر پرسن. ایک تو میری پینشن تھی نا, اور دوسرا میری انگلش تھی. تو کہتا ہے ہاؤ ڈڈ یو اسپیک سچ اے نائس انگلش, آئی ہیو نیور سین پاکستانی اسپیکنگ any other language than پاکستان. تو جو 2 آدمی کام کرتے تھے وہ بیچارے, ان کو بھی انگلش نہیں آتی تھی. مجھے کہنے لگا میں تم کو کام دوں گا, تم مجھے انگلش سکھاؤ, لیکن بات یہ ہے کہ میں تمہیں 5 کروڑ گھنٹہ دوں گا. تم مجھے 1 کروڑ گھنٹہ دو, مگر مجھے لیگل سٹیمپ چاہیے. I want to be legal, not illegal. Illegal is imprisonment. میرے نزدیک illegal living in any country, it's imprisonment. And legal living is you are the person, you can do whatever you want, you can talk whatever you want, you can speak anything you want. آپ کو پھر اس نے سٹیمپ دی؟ مجھے سٹیمپ دی. 14 دن کے بعد میں جرمنی سے جا کر ویزا لگوا کر واپس آیا. میں نے کام کیا 3 مہینے. جب میں نے کام کیا نا, 3 مہینے جب میں نے کام کیا تو اس کے پاس ایک ریزن تھا, وہ بھی ذرا سچا تھا, کہ وہ جو 2 آدمی کام کرتے تھے وہ کبھی کبھی کام سولڈرنگ کا کام غلط کرتے تھے, تو وہ پھر غصے میں کہتا یو بلڈی باسٹرڈ پاکستانی. اچھا, اس نے ایسے کہا. 3 مہینے کے بعد میں 3 مہینے برداشت کرتا رہا. 3 مہینے کے بعد میں نے پتا کیا کہ اگر میں نیوی کام چھوڑ دوں تو مجھے یونین ملے گی. تو میں نے پتا کیا, تو میں نے اسے 3 مہینے کے بعد بلایا. میں نے بولا آفس میں چلو. آفس میں آئے تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا ٹربسکی, آئی ریکویسٹ یو may say them bastard because they don't know the meaning of bastard, but don't say Pakistan. When you say Pakistani, it burns my mind, you know. And I become mad. کہتے ہیں اوکے I'll try not to say them. 2 ہفتے اس نے روکا اپنے آپ کو. 2 ہفتے کے بعد اس نے پھر شروع کر دیا. اس نے کہا یہ میرا کیا کر لے گا. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا بات یہ ٹربسکی, I want to speak to you again today because we have some promises to not utter the words. تو میں اندر لے گیا. میں نے کہا I've requested you not to say Pakistani. کہتا what makes a difference. میں نے میرا لیفٹ چلتا ہے, مارا میں نے مکہ, وہ گرا نیچے. تو میں نے کہا یو بلڈی پولش باسٹرڈ. تو کہتا ڈونٹ سے لائک دس. میں نے کہا نو یو کم ٹو نو اٹ وائی آئی برن مائی مائنڈ. وائی شوڈنٹ آئی سے یو بلڈی پولش باسٹرڈ. تو میں نے کہا مجھے تم پولیس کے پاس لے چلو. کہتا نہیں پولیس کے پاس نہیں, میں تمہیں فیور سیل دیتا ہوں. اس نے مجھے فیور سیل دی. میں یونین کے پاس گیا. یونین والے نے ایڈجسٹنٹ فیکٹری تھی, اس میں 36 کروڑ گھنٹے پہ مجھے نیکسٹ ڈے بھیج دی. قدرت کرشمے ہیں, قدرت تیرے اپنے کرشمے ہیں, تو انہی پہ رہتا ہے, تو کسی کی سنتا نہیں ہے, کسی کا چہرہ دیکھتا نہیں ہے, کسی کا اگر خوبصورت نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے. یہ کون سا سن تھا جس وقت آپ یہ غالباً 1970 کے راؤنڈ بورڈ تھے آپ لوگ؟ جی 1970 کی بات ہے. جی جی. مجھے یہ بتائیں کہ پھر آپ کو اپنا جو اپنی علیحدہ سے رہائش جو ملی, پہلے بیلاروس بھی پھر کافی عرصہ رہے یا علیحدہ سے آپ کو؟ 1 سال رہے. 1 سال کے بعد پھر ایک اور مکان ساتھ تھا, یہ تھا 74 EBOI نمبر 74. تو ہم نے خریدا ایک مکان 91. ایک ڈار صاحب تھے, شاید آپ جانتے ہو, ان کے کچھ کام وام تھے, فیکٹری کام. یہ کون صاحب تھے؟ ڈار فضل جی میرا خیال ہے میں ان کو جانتا ہوں.
اچھا تو اس طرح جو آپ نے پھر مل کے لوگوں نے مکان خرید لیا جگہ، لیکن آپ پاکستان سے آئے تھے، ایک مسلم معاشرے سے آئے تھے، یہاں پہ آ کے آپ کو حلال گوشت، مساجد اور ان چیزوں کا کوئی پریشانی رہی جی، کہ پڑھنی؟ حلال گوشت کا مسئلہ جو آپ ہے وہ میرے پاس لکھا ہوا ہے کہ یہاں ایک یہودی دکان تھی، ایک یہودی دکان تھی، تو ہم نے معلوم کیا اماموں سے، تو کہنے لگے کہ یہودیوں کی جو گوشت ہے وہ حلال ہے۔ اچھا وہ ذبیحہ تو ہے جی، کیا یہ جو ہے ہمارے علماء یا ہمارے امام صاحبان جو تھے، ائمہ جو تھے، ان کا فتویٰ تھا؟ کیونکہ یہودیوں سے میں نے جتنے بھی پرانے ہمارے پاکستانی یہاں پہ آئے ہیں 60-70، وہ یہ سب نے یہ بات کہی کہ وہ یہودیوں کی دکان سے ذبیحہ لے کے کھاتے تھے، جی ذبیحہ بالکل وہ یہودی ذبیحہ کرتے ہیں۔ تو اب کیا کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کے نام پہ ذبیح کرتے ہیں یا اس کا، کیونکہ میرے پاس علم نہیں ہے، تو علماء نے اس وقت فتویٰ دیا تھا یا کیا کیا تھا؟ عدیل صاحب، اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو اسلام کا علم ہے ہوں، بہت کم ہے، ہوں، نہ ہونے کے برابر ہے۔ ہوں، ہمیں تو کوئی امام کچھ کہہ دے نا ہوں، تو ہم اس پہ آمین کر لیتے ہیں۔ اچھا تو ابھی بھی ایسے ہیں لوگ، ایسے کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں، ابھی بھی اس طرح کرتے ہیں۔ ریسرچ نہیں کرتے؟ آپ دیکھ لیں، میں شدائی ہوں مناظر القرآن کا، ہوں، مناظر القرآن کے امام صاحب کچھ بھی کہہ دیں تو میں کہتا ہوں جی ٹھیک ہے، ہوں، میں آگے سے کوئی کوشچن نہیں کرتا کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ تو یہ سب باتیں ہیں کہ اس وقت گوشت کا ملنا بہت ضروری تھا، چونکہ عرصہ دراز سے ہم نے گوشت نہیں کھایا تھا، اور جس کی کمی محسوس کرتے ہوئے جب پتہ چلا کہ یہ یہودی کی دکان سے ملتا ہے تو ہم لے کے کھاتے رہے، اور اگر ہم نے گناہ کیا ہے تو وہ اس امام کے سر پہ آتا ہے، ہمارے سر پہ نہیں آتا۔ تو مسجد کی کیا صورتحال تھی، مساجد کی اور عیدگاہوں کی؟ ابھی تو نہیں، ویلوں میں ہی کچھ اس طرح کی چیزیں بنا رکھی تھی۔ سب سے پہلے ایک بیلا ہائے میں ویلا تھا، اس میں مسجد بنائی ہوئی تھی عربیوں نے، اور وہاں ہم جمعے کی نماز پڑھتے تھے۔ یہ وہی بلا بعد میں اسلامک سینٹر بن گیا؟ یہ بعد میں پھر ویسٹرن بروگیٹ بنا۔ جو بڑا سا انفارمیشن ہے، ڈنمارک کی تاریخ کی سب سے پہلی مسجد اسلامک سینٹر جو بیلا ہائی والی ہے، وہ ہے سب سے پرانی۔ جی ہاں، وہ ابھی بھی ہے، وہ بھی ہے، پرانی مسجد ہے نا، وہ ابھی بھی ہے، اس کو عربی چلا رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اور ویسٹرن بروگیٹ کی مسجد اس کے بعد بنی ہے، اس کے بعد پھر مناظر القرآن بنی ہے۔ آپ نے کبھی مناظر القرآن کو دیکھا ہے؟ جی بہت قریب سے، اور بڑا نمازیں پڑھتے ہیں الحمدللہ۔ یعنی دیکھا ہے۔ میں نے جب پہلی دفعہ مناظر القرآن میں جا کر نماز پڑھی تو میں شدائی ہو گیا۔ تو اس سے پہلے مناظر القرآن سے تعلق نہیں تھا، یہاں پہ آ کے تعلق بنا؟ ویلبی میں تھا، ویلبی میں میرا تعلق تھا، لیکن ویلبی کی مسجد اتنی اپریشیٹ نہیں تھی، وہاں کے نظام بھی عجیب تھے، کبھی راجا آ رہا ہے، کبھی واجہ آ رہا ہے، کبھی کاجا آ رہا ہے، کبھی کوئی انچارج بن رہا ہے، کبھی کوئی بن رہا ہے۔ مگر یہ مناظر القرآن میں جب میں گیا نا، تو جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے کہا یا اللہ، یہ تیرا کتنا کرم ہے۔ ویسٹرن بروگیٹ کی مسجد بھی ہے، مگر یہ ایک عجوبہ ہے۔ تو آپ نے یہ جو ہے یہاں پہ چلیں منہاج کے پلیٹ فارم پہ تو حصہ لیا، کیا اور بھی کوئی ایکٹیویٹیز پاکستانیوں کے لیے، جیسے کوئی نیوز پیپر ہے، ریڈیو ہے، کوئی عملی سیاست ہے، اس طرح کی چیزیں؟ میں نے دو ریڈیو پر خاص کر کام کیا ہے۔ ایک تو آپ کی آواز پہ، دوسرا ریڈیو کے نام سے تھا ہم وطن پہ۔ ہم وطن پہ حاجی صاحب چلاتے تھے، وہ بڑے عرصہ تک میں وہاں پہ آتا رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ کا یہ دوسرا ریڈیو ہے، اس پہ یہ تو بہت مشہور ریڈیو ہے، آپ کی آواز، راجہ افضل صاحب چلاتے ہیں۔ تو کوشش تو بڑی کی ہے، زندگی کے اثرات عوام میں بھیجے جائیں، تاکہ عوام کو انکریجمنٹ ہو کہ
परदेश तो परदेश ही होता है, जी बट मगर अपना देश नहीं है। की किल्लत है और हम जो है आपसे रैपिड फायर वाला राउंड करेंगे। मैं आपसे एक लाइनर पूछूंगा, आपने जल्दी से उसका जवाब देते जाना है, इस तरह हम चलेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि जब आप आए उस वक्त, क्योंकि पाकिस्तानियों में जो आपके नजदीक उस वक्त जो सबसे पहले पाकिस्तानियों ने अपनी कोई तंजीमात बनाई थी 70s में, वो कौन सी थी या कौन सी थी? एक वो सबसे बड़ी वही थी पाकिस्तानी तंजीम, पाकिस्तान सोसाइटी। पाकिस्तान सोसाइटी। आप कभी पाकिस्तान सोसाइटी के प्रोग्रामों में जाते थे? मैं जाता था, बिल्कुल, मैं मेंबर था, पक्का मेंबर था, मैं 25 साल तक रहा हूँ उसके साथ। जबरदस्त। मगर जब हालात बदल ही हुए तो फिर छोड़ दिया, क्योंकि पाकिस्तान सोसाइटी में जो काम करने वाले थे उन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। आप मुझे ये बताएं कि डेनमार्क में से उस वक्त से लेके आज तक आपके जो बहुत करीबी दोस्त हैं, उनके कौन है आपके सबसे ज्यादा करीबी दोस्त? मैं फिर वहीं चला जाऊंगा। 70 की दहाई में कौन सी तंजीमात या अफराद कम्युनिटी के लिए मुतमरक थे? कोई भी नहीं था। अच्छा। उसके बाद बात आ जाती है कि हम कहाँ खड़े थे। जी आप हम कह रहे थे कि आपके अपने जाती जो दोस्त थे, आप कौन हैं? अभी भी हैं और उस वक्त भी थे आपके, शुरू से जो आपके अपने जाती दोस्त हैं? हाँ, क्योंकि आपके दोस्त भी तो प्रोग्राम देखते हैं। आदिल आदिल साहब, आदिल आसिफ साहब, जब आदमी का रास्ता भूल जाना, फिर रास्ते पे चले जाना बड़ा मुश्किल होता है, सही। क्योंकि कोई किसी का साथ नहीं देता आजकल। तो यही हालात थे उस वक्त भी कि कोई किसी की मदद नहीं करता था, कोई किसी के साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। हर किसी को अपनी पड़ी थी कि मैं जल्दी से जल्दी अमीर हो जाऊं, बहुत बड़ा पैसा कमा लूं। तो ये सब हालात ने बट सब यहाँ पे एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आप भी तो यहाँ पे अमीर होने आए थे, गुर्बत निकालने आए थे, तो अमीर हुए आप? अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी कामयाबी दी है। हसरत जो थी वो दिल से निकल के मिट गई, मगर पूरी नहीं हुई। क्या बात है, मिट गई पर पूरी नहीं हुई। पूरी नहीं हुई। तो वो पूरी ये नहीं हुई कि अल्लाह ताला ने मुझ पे इतना करम किया। मैंने पाकिस्तान में रहकर सोचा था, या इलाही, ये कौन लोग हैं जो हज करते हैं, ये कौन लोग हैं जो उम्रे पे जाते हैं। तो मैं उन खुश नसीबों में से हूँ कि मेरी वाइफ बीमार होने के बावजूद मैंने उम्रा भी किया है, हज भी किया है, और बहुत से मज़ारों पे जाकर दुआएं मांगी हैं कि या अल्लाह, ये सब तेरा करम है कि तू जो चाहता है कुन फयकुन। होए तो हो जाता है। बट हम ये बताएं कि आपके बच्चों के हवाले से अगर बात करें तो कितने बच्चे हैं? मेरे और 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। अच्छा, सब अपने घरों में खुशबाश? सब अपने घरों में खुशबाश हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। बट सर मुझे ये बताइएगा कि सबसे बड़ा चैलेंज जो हम आपसे भी सीखना चाहते हैं और बहुत से लोग जो देख रहे हैं, इन बच्चों की परवरिश में आपको क्या चैलेंजेस रहे इस मुल्क के अंदर? इसमें जो है कितनी सी बच्चों को परवान चढ़ाना मुश्किल रहा, स्कूलिंग उनकी और आगे पीछे, तो उन चैलेंजेस को कैसे फेस किया? अदील साहब, बात ये है कि मैं इस वक्त इतना ज़्यादा अपने बारे में नहीं कहना चाहता कि मैं बहुत कामयाब इंसान हूँ, मगर मुझे अल्लाह ताला का इतना बड़ा करम है कि मेरी चारों बेटों में से किसी ने आज दिन तक मुझे कोई ऑब्स्टिकल नहीं दिया। मैंने एक बेटे की शादी की अपनी मर्जी से, दूसरे बेटे की शादी की बगैर लड़की देखे हुए, लड़की को मैंने पसंद किया। बेटियों दोनों की शादियां की अपनी मर्जी से, उनसे पूछा भी नहीं। मैंने कहा भाई मैंने लड़के देख लिए, वो ठीक। तो ये मेरी खुशनसीबी है कि मुझे औलाद की तरफ से कोई तकलीफ नहीं है।
میں نے ان کا جو تھا وہ یہ تھا کہ بچپن میں جیسے وہ اسکولوں میں جاتے ہیں اور اسکولوں سے اس وقت ایک ماں باپ پہ بڑی دیکھیے کڑی بات یہ ہے کہ مجھ میں کچھ ابیلٹی تھی. ہوں میں سمجھتا ہوں کہ مجھ میں ابیلٹی تھی، مگر مجھ سے زیادہ میری بیوی میں ابیلٹی تھی. ہوں یعنی آپ نے ان کو بہت وقت دیا اپنے بچوں کو اور ان کی بہترین پرورش کی ہے. جی بہترین پرورش کی. ہم نے تعلیم میں انہیں کبھی آبسٹیکل نہیں دیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایسا ہوتا ہے بڑا ایک دردناک سا کوئی واقعہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے تکلیف ہوتی ہے اس واقعے کو یاد کر کے دکھ ہوتا ہے، کوئی ایسا واقعہ ہے زندگی میں؟ وہی واقعہ نظر آ جائے گا نا جی کہ جو میں میں اسکول سے آیا تو چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا، تو والدہ صاحبہ کو میں نے پوچھا یہ بھائی رو کیوں رہا ہے، تو وہ کہنے لگی کہ بھائی اس طرح سے یہ ہوا ہے. تو میں دی تو میں نے کہا کل سے وہ گوشت کھائے گا. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی خوشگوار واقعہ کہوں کہ ایسا واقعہ کچھ گوار واقعہ یہی ہے کہ میں جب ٹرک چھوڑ کر آیا پنڈی میں تو میرے پاس کوئی کام نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے، میں بازار گیا تو وہ صوبیدار صاحب کہتے ہیں میرے بیٹے کو ڈنمارک چھوڑو. اس سے خوشگوار کیا ہوگا کہ میری 56 کی خواہش تھی یورپ میں لیگل جاؤں. تو مجھے کچھ علم نہیں تھا کہ ڈنمارک میں کیا ہے، مگر لوگوں نے یہ کہا کہ ڈنمارک کھلا ہوا ہے. میں نے کہا اگر دروازہ کھلا ہوا ہے تو سر اندر جائے گا تو ٹانگیں بھی چلی جائیں گی. بٹ صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے جب فری ہوتے ہیں آج کل تو فراغت کے وقت ہیں پینشن میں، تو کیا کرتے ہیں فری اوقات میں؟ خدا کی قسم میں ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کا اس قدر شکر ادا کرتا ہوں. یا الہی یہ سب کیا ماجرا ہے، یا الہی یہ سب کیا ماجرا ہے. میں نے کوئی اتنی بڑا کام بھی نہیں کیا اور تیری اتنی بڑی عطا، تیری اتنی بڑی عطا. 90 ایئرس کی ایج میں ہلتا بھی ہوں، چلتا بھی ہوں، تیسری سیل پہ رہتا ہوں، سیڑھیاں چڑھتا ہوں، سیڑھیاں اترتا ہوں، کھاتا بھی ہوں، 3 وقت کی روٹی بھی کھاتا ہوں. نہ مجھے کوئی دقت ہے نہ مجھے کچھ ہے. مجھے کبھی زندگی میں ہیوی بیماری لگی نہیں ہے. یہ بہت بڑی واقعی، یہ بہت بڑی اللہ کی طرف سے انعام ہے آپ کے اوپر، کیونکہ صاحب میری پازیٹیو سوچ ہے. زبردست پازیٹیو. ناظرین یہاں میں بتاتا چلوں کہ یہ بڑی اہم ہے کہ 90 سال کی عمر میں بٹ سب تیسری منزل پہ رہتے ہیں بغیر ایلیویٹر بغیر لفٹ والی جو ہے ان کی سیڑھیاں ہیں، میں نے دیکھی ہوئی ہیں، یہ وہاں سے روز اترتے بھی ہیں چڑھتے بھی ہیں. 90 سال کی عمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو، آپ دیکھیں کہ ان کے چہرے پہ رونق بھی ہے، ان کے چہرے پہ نور بھی ہے، اور ان کی باتوں سے ایسے لگ رہا ہے کہ ہم کسی جوان کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں. بٹ صاحب اب ہم جلدی سے وائنڈ اپ کریں. میں آپ نے ایک لفظ کے اندر جو ہے اس کا جواب دیتے جانا. عبیر صاحب میں عرض کروں گا کہ میرے دل میں اب بھی حسرت ہر وقت رہتی ہے کہ میں کسی کی کوئی خدمت کروں. اللہ اکبر، زبردست. اور ہم نے یہ دیکھا ہے بٹ صاحب کہ آپ رمضان المبارک میں ایک دفعہ، کیونکہ مجھے دعوت پہ بلایا گیا میں نازل قرآن میں، تو جب میں وہاں پہ گیا تو میں نے آپ کو بڑا ایکٹیو دیکھا، اور وہاں پہ دیکھا کہ سارا افطار کا انتظام آپ سنبھال رہے تھے اور لوگوں کی خود افطار میں اس طرح خدمت کر رہے تھے آگے بڑھ کے. تو وہ بعد میں جب مجھے پتا چلا کہ آپ شہزاد بٹ صاحب کی توسط سے آپ کو پتا چلا، لیکن میں اس سے پہلے ہی یہ جان چکا تھا کہ آپ کے اندر جو ہے یہ محبت کا جذبہ اور خدمت کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بڑا ہوا ہے. تو یہی ایک وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو جو ہے وہ رنگ بھی لگائے ہیں، اور اللہ نے آپ کو صحت و تندرستی سے بہت بڑی دولت ہے جس سے نوازا ہے. ایک کوشچن جو چھوٹا چھوٹا کرتا رہوں گا، آپ نے صرف ایک اس کا جواب دیتے جانا ہے. اب صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کا پسندیدہ لیڈر کون سا ہے؟ پسندیدہ لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح. بہت اچھا. پسند کھانے میں کیا پسند ہے آپ کو؟ کھانے میں جو مل جائے، جو مل جائے کھا لیتے ہیں. جو مل جائے. ویسے جو فیملی ہے اگر دال ملے تو بھی کہتے ہیں گوشت ہے. لیکن کشمیریوں کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بڑے خوش ذائقہ ہوتے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز سے کھانا کھاتے ہیں. وہ کشمیری کہاں سے لاؤں میں تو وہ کشمیری نہیں ہوں. میں تو وہ کشمیری ہوں کہ جو بھی مل جائے کھانے کو. بٹ صاحب مجھے بتائیے کہ پھول پسند ہے؟ پھول میں نے بیٹیوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، زبیہ یاسمین، طلعت یاسمین.
हाँ, تو तो مجھے یاسمین پھول بہت پسند ہے. क्या बात है, जबरदस्त. और मुझे ये बताएं کہ خوشبو تو ہر انسان کی ہے, کمزوری ہوتی ہے, آپ کی پسندیدہ خوشبو کون سی ہے؟ کبھی لگائی ہی نہیں خوشبو, پسند کیا کرنی ہے, جو لب سے لالے جی ہے. مطلب بہت مطلب گانے شانے سنے زندگی میں, ہیں گانے شانوں کا شوق رہا, موسیقی سے لگاؤ رہا؟ موسیقی کا شوق تو اتنا تھا کہ جب میری ڈیوٹی جہاز پہ ہوتی تھی نا ہفتے کے دن, تو اسٹیشن آتا ہے سری لنکا سے, وہاں سے گانے آتے ہیں, تو ایس آر ای کہتے ہیں جہاں پہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. میرا آرڈر ہوتا تھا کہ میں تمہیں کھانا بھی یہاں دوں گا, اور سارا دن وہ جو گانے ہیں, وہ اسٹیشن کا کیا نام سی, سری لنکا اسٹیشن تھی, اس کے گانے آتے تھے, انڈین گانے آتے تھے, وہ سارا دن چلتے تھے. تو باقی جہازوں والے جب سنتے تھے وہ کہتے تھے کہ آج اشرف بٹ کی ڈیوٹی ہے, پتہ چلتا ہے کس لیے کہ آج گانے سب جو ہیں وہ انڈیا کے سری لنکا سے آ رہے ہیں. تو لیکن اب چیز بدل گئی ہے, چینج ہو گیا. بٹ صاحب مجھے یہ بتائیں گے کہ ہم اب اس پروگرام کو اگلے 7-8 منٹ کے اندر وائنڈ اپ کر دیں گے, تو فلمیں وغیرہ بھی اداکاری, کوئی اداکار پسند آیا یا موویز سے کوئی اداکاری میں جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے, پاکستانی چلیں, اگر آپ کو یاد آتا ہے تو ہم بعد میں پوچھتے ہیں. وہ اپنا پشاور کا رہنے والا ہے, کیا نام ہے, مشہور آدمی ہے انڈیا کا. کمار تو نہیں کہہ رہے آپ؟ ہاں جی, دلیپ کمار. پشاور سے تو ایک بڑا نام وہی ہے, دلیپ کمار. تو اس کا مطلب ہے آپ پرانے زمانے میں فلمیں دیکھا کرتے تھے خوب؟ بالکل جی بالکل, کیوں نہیں دیکھا کرتے تھے, ہم بھی زندہ تھے کبھی زندہ تھے, مگر اب تو وہ بات چلی گئی. بٹ مجھے یہ اصل جیسی صرف یہ ہے کہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو, بڑی توفیق کی بات ہے بٹ صاحب, کو اللہ کا شکر ہے. تو مجھے جب کوئی بھی نہیں ہوتا تو پھر اللہ ہو کرتے ہیں. بٹ صاحب آپ نے نیوی میں رہے, یہاں پہ یورپ میں بھی رہے, بہت سے مقامات کی سیر آپ نے کی, آپ کا پسندیدہ, آپ کو کون سی جگہ ایسی جو آپ کو بہت پسند آئی دنیا میں؟ مجھے سب سے اچھی جگہ وہ لگی جو اٹلی میں ہے. روم نہیں, وینس, کیونکہ میرا جہاز وہاں پہ گیا تھا وینس میں, اور بالکل گھروں کے پاس کھڑا ہوا, تو ایک بڑا عجوبہ تھا کہ گھر کے پاس پانی ساری طرف پانی اور بندرگاہ ہونا اور جہاز کا کھڑا ہونا. تو ہم 12 روز وہاں پہ کھڑے رہے, اور سامنے بہت بڑا باغیچہ تھا, تو وہ مجھے بھولتا نہیں ہے. تو میں نے, کیونکہ یہ بڑا خوبصورت وینس کا شہر ہے, اس کے اوپر بھی ہم پورا پروگرام کر سکتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم بالکل محدود ہے, چیزوں کو کور کرنا چاہوں گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستانی سیاست میں بھی دلچسپی لی کبھی؟ جی, پاکستانی سیاست میں یہ کون, پاکستانی سیاست میں اصل میں بات یوں ہے کہ جب سے میں نے اللہ جنوں سے قائد اعظم محمد علی جناح کو سنا ہے, مجھے مسلم لیگ سے انس ہے, میرے من میں بستا ہے مسلم لیگ. اور جب بھی ان کی حکومت آتی ہے تو میں دعا مانگتا تھا, یا اللہ کوئی ایسا آدمی لا جو اس ملک کو اس قابل کر سکے کہ انسان زندگی بسر کر سکے. تو اصل میں عدیل صاحب بات یوں ہے کہ ابھی نزدیک آئے ہیں وائنڈ اپ کے, میں نے 56 میں جو فیصلہ کیا تھا یورپ آنے کا, اس کی وجہ یہ تھی کہ میں رات کو 12 بجے نماز پڑھ رہا تھا ختم کرنے کے بعد, تو میرے سامنے ایک ڈسکشن آئی کہ یا الہی اس یورپ میں لوگ شراب بھی پیتے ہیں, ڈانس بھی کرتے ہیں,
ہر غلط کام کرتے ہیں، مگر نہ ہی کوئی کتا روتا ہے، نہ ہی کوئی بلی روتی ہے، نہ ہی کوئی انسان بغیر چھت کے ہے، اور نہ ہی کوئی انسان بھیگ مانگتا ہے۔ تو ہم ہر وقت نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے کی نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، اور ہر دوسرا آدمی گدا مانگتا ہے۔ تو یہ اس کا ماجرا کیا ہے؟ تو جواب ملا آپ کو؟ اس کا جواب ملا مجھے۔ بڑے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ اس کا جواب مجھے یہ ملا کہ ہم شیئر نہیں کرتے۔ بالکل صحیح، کہ ہم بانٹ کے نہیں کھاتے، ہم شیئر نہیں کرتے۔ ہم شیئر نہیں کرتے، ہم قائد اعظم کی کسی ایک بات کو بھی نہیں مانتے، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن۔ اور یونٹی جو سب سے پہلے کہا گیا ہے، اس کا مطلب ہی شیئر کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہنا، ایک دوسرے کے جو ہے دکھ درد کو بانٹنا۔ دیکھیے عدیل صاحب، میں تعریف تو اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے، اس کے رسول کی کرنی چاہیے، مگر تعریف کرتا ہوں میں اس ڈینمارک کی۔ ایسے ہی ریاست ہے صحیح معنوں میں۔ پچھلے 50 سال سے میں رہ رہا ہوں، پچھلے 50 سال سے میں رہ رہا ہوں، 70 میں آیا تھا۔ جب میں پاکستان جاتا ہوں تو میرا دل کانپتا ہے، خدا جانے کیا ہو جائے گا، اور جب میں واپسی میں ہوائی جہاز میں بیٹھتا ہوں تو میرا دل بالکل فری آف پرابلم ہو جاتا ہے کہ ڈینمارک میں پہنچنے کے بعد مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ کھانے کا، نہ رہنے کا، نہ سہنے کا، نہ کام کا، نہ پیسے کا، نہ دھیلے کا، کسی چیز کا بھی۔ اگر مجھے پولیس پوچھے گی بھی تو ود رسپیکٹ پوچھے گی، مگر پاکستان میں آپ اگر تھانے میں چلے جائیں تو خدا بات شاد ہے کہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ بے شک بٹ صاحب، یہ بھی ایک ایسی بات ہے کہ جب آپ یہاں پہ رہنے کے عادی ہو جاتے ہیں تو یہ ریاست وہی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بنائے ہوئے اصولوں پہ قائم ہے، اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ریاست آپ کی ماں کی طرح ہے اور آپ کو اسی طرح حفاظت کرتی ہے۔ بٹ صاحب، جاتے جاتے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، آپ نے زندگی سے کیا سیکھا، اور اس کے بارے میں چاہتے ہیں۔ اب آپ کے پاس 2 منٹ ہیں، آپ کھل کے اپنی بات کیجیے۔ عدیل صاحب، میں آپ کا بہت بہت پردیسی کہانیاں والوں کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں، اور پبلک کو میں تو کچھ نہیں دے سکتا، نہ میں انہیں کوئی ہدایت کر سکتا ہوں، مگر میں عرض کر سکتا ہوں۔ میری یہ عرض ہے کہ اگر جن کمیونٹیز میں یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن نہیں ہوتا وہ کامیاب نہیں ہوتی۔ ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہمیں 50 سال ہو گئے ہیں، ہم بالکل یونائٹ نہیں ہیں، پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ یونائٹ نہیں ہے، بالکل یونائٹ نہیں ہے، اور انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو بتایا جا سکے کہ پاکستانی قوم نے یہ کیا ہے۔ ہاں، ہم نے یہ کیا ہے کہ ٹیکسیوں میں میٹروں کو گھما کر ہم نے ایک نیا کام شروع کیا تھا، جس کی وجہ سے ہم بدنام ہو گئے ہیں۔ اس واسطے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم پاکستانیوں کو ہدایت دے اور آپس میں مل جل کے رہنے کا سلیقہ مل جائے تاکہ یونٹی کو قائم کر سکیں۔ اس کے ایک اب کیونکہ آپ نے بڑی رنگین مزاج زندگی گزاری ہے، جس میں خوشیاں بھی تھیں، جس میں غم بھی تھا، جس میں موسیقی بھی تھی، جس میں ایک موویز بھی تھیں۔ آپ نے زندگی کو ہر پہلو سے جو ہے وہ دیکھا ہے، غم کو بھی دیکھا آپ نے، خوشی کو بھی دیکھا۔ ایک چھوٹا شعر بولوں، ہزاروں غم ہے اس دنیا میں اپنے بھی پرائے بھی، محبت ہی کا ایک غم نہیں جو ہم کیا کریں۔ کیا بات ہے بٹ صاحب، زبردست۔ لیکن جو ہے میرا سوال بیچ میں وہ رہ گیا کہ جو آپ نے تمام زندگی کو اتنا خوبصورت انداز سے دیکھا، جس میں خوشی اور غم دونوں کا میں کہوں گا کہ ایک حسین امتزاج تھا۔ کبھی آپ جو ہے وہ گھر میں آپ کے سالن کی کو ترسنا کہہ سکتے ہیں کہ گوشت نہیں پک رہا، اور بھائی جو ہے اس کی آنکھوں میں جو حالت کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو کبھی ہم نے دیکھا کہ آپ ابھی نوجوانی میں ہی، اس زمانے میں جب 80 روپے جو ہے بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی تھی، وہ کما رہے ہیں۔ کبھی آپ جو ہے ایک مختصر عرصے کے اندر ایک ٹرک بڑا بنا لیتے ہیں پاکستان میں، اور کبھی آپ جو ہے اس کا وہی ٹرک آپ کا چھن بھی جاتا ہے۔
تو آپ کی زندگی خوشیوں سے بھی، جیسے اولاد کی ہر طرح سے آپ کو خوشی ملی، صحت کی خوشی ملی، اللہ کے گھر میں جانے کا زیارتیں نصیب ہوئیں، اور غم بھی زندگی میں ملے، اپنے اچھے برے لوگوں کو بھی قریب سے دیکھا۔ آپ کا آخری جو آج کا سوال ہے، اپنی زندگی میں کون سے اہم سبق سیکھے ہیں؟ عام سبق سب سے بڑا میں نے سیکھا ہے جو کہ میں کبھی غمگین نہیں ہوتا ہوں. میں غم کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں، اس کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر میں کبھی غمگین نہیں ہوتا، اس لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پہ پورا پورا بھروسہ ہے کہ یا رب العالمین تو مسبب الاسباب ہے، اور تو اپنے کرم سے مجھے زندگی میں کامیاب کرے گا. اور اگر کوئی بھی نہیں ہوتا تو میرا اللہ میرے ساتھ ہوتا ہے، اس کا رسول میرے ساتھ ہوتا ہے. تو ان دونوں کا سہارا لے کر اگر زندگی بسر کی جائے تو میرے خیال میں ایک مسلمان کے لیے جنت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. کیا بات ہے، بہت خوبصورت بٹ صاحب، ہم آپ کا بہت تہ دل سے شکر گزار ہیں. اتنا خوبصورت پروگرام ہے بٹ صاحب، یقین مانیں کہ اگر یہ وقت کی قلت نہ ہوتی تو میرے پاس آپ کے لیے بہت سے سوالات تھے، اور آپ کا شکریہ بہت بہت. سنتے جائیں. اور وہ آپ کے جو الفاظ تھے، آپ کی جو باتیں تھیں، جو آپ کی زندگی کی کہانی تھی، وہ اتنی دلکش تھی کہ وہ دل میں اترتی جا رہی تھی. اور آج میں دیکھ رہا ہوں کہ کیونکہ یہ ہمارا پروگرام بہت سی جگہ سے نشر ہو رہا ہے، اور بہت سے کامنٹس ہیں جو یہ میری اسکرین پہ لکھا رہا ہے کہ وہ نہیں آ پا رہے کسی وجہ سے، مختلف ڈیسٹینیشن سے. لیکن میرے پاس کافی سے لوگوں کا اس وقت نظر آ رہا ہے کہ آپ کو لائیو دیکھا جا رہا ہے، اور لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ آپ سے محبت کرتے ہیں. تو جاتے جاتے میں آپ کا پھر ایک دفعہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے ہمیں وقت دیا، اور آپ کی یہ کہانی انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے. میں آپ کی اور آپ کے ادارے کی اور اپنی کمیونٹی کی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا ہے کہ میری باتیں سننی ہیں انہوں نے. تو اللہ کا کرم ہے کہ آپ کا یہ ادارہ اور کامیاب. آمین. خیر. تو ناظرین، جیسا کہ آپ اس وقت دیکھ رہے تھے، ہمارے ساتھ اشرف بٹ صاحب ایک ایسی محترم اور خوبصورت پرسنالٹی تھیں جنہوں نے بچپن سے لے کے، پیدائش سے لے کے، اور اب 90 سال کی عمر کی اپنی یادداشتیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ سانجھی کی، ہمارے ساتھ شیئر کی. بہت سی جگہوں پہ وہ جو ہے غمگین بھی ہوئے. ان کی آنکھوں میں غمگین اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں غمگین نہیں ہوتا، لیکن میں یہ کہوں گا کہ جذباتی بھی ہوئے، اور ان کی آنکھوں میں پانی بھی آیا، کیونکہ وہ زندگی کے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان جب اس کو یاد کرتا ہے تو وہ آنکھیں بھر آنا ایک قدرتی امر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بھی آنکھیں بھر آئیں. تو ایک بڑی خوبصورت کہانی تھی. قائد اعظم کو سلیوٹ کرنے والا شخص، پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھنے والا شخص، پاکستان نیوی میں رہتے ہوئے پاکستان کی خدمت کرنے والا شخص، اور 1965 کی جنگ میں جو ہے وہ صف اول میں لڑنے والا شخص، اور ڈینمارک میں بھی آ کے دن رات کام کرتے ہوئے، اور آج بھی وہ جب آپ مسجد میں جائیں تو وہ آپ کو صف اول میں نظر آتے ہیں کام کرتے ہوئے. تو یہ بڑی خوبصورت ایک کہانی تھی. ہم اس طرح کی کہانیاں آپ کے لیے اب لے کے آتے رہیں گے، اور یہ کہانیاں صرف ویڈیو کی شکل میں نہیں رہیں گی، ان کو ایک کتابی شکل بھی بعد میں دی جائے گی. آپ تمام احباب کا بہت شکریہ جو ہمارے ساتھ جڑے تھے. میں بہت سے جو ہے کامنٹس میں دیکھ رہا ہوں ابھی بھی آ رہے ہیں، ان کا جواب نہیں دے پا سکتا. انشاءاللہ تعالی آپ اگلے پروگرام میں آپ کو ساتھ لیں گے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا. اللہ حافظ.